बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं इशफाक साग सती। हाजिर जनाब। और मौसम भी अच्छा है, वेदर जिस तरह का यूजुअली चल रहा है। लेकिन अच्छे मौसम की निशानी क्या है जी? अच्छे मौसम की निशानी है कि भाई जैसा कल था वैसा परसों था। आई गेस अच्छा मौसम है। मतलब जब आपको बिजली का बिल ज्यादा ना आए, वो अच्छा मौसम है। किसी ने कल लिखा हुआ था कि कदर करें इस ठंड की, क्योंकि गर्मियों में 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए दे के आप ये ठंड जो है वो हासिल करते हैं। तो आप ये है कि फ्री में ठंड मिल रही है, अभी फ्री की ठंड मिल रही है, तो भाई ये अच्छा मौसम है जो आपके जेब पर भी माशाल्लाह से अच्छा लगे। तो कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात के बाद हम आपको लिए चलते हैं सेंचुरियर के ग्राउंड में, जहाँ पर टेस्ट मैच हुआ माशाल्लाह से। और क्या हुआ वहाँ पर 211 पर हमारी टीम ऑल आउट हो गई। भाई बात यह है कि 211 पे किस तरह से आउट हुई। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम बड़े तज्जियाती लिहाज से ये कहते हैं कि विकेट जो है वो ऐसी थी कि जिस पे बैट्समैनों को संभलने का मौका ना मिल सका। लेकिन मैं आपको बल्लेबाज गिनवाता हूँ। मिसाल के तौर पर कप्तान शान मसूद, जो कि बाहर जाती हुई गेंद से फ्लर्ट करते हुए आउट हो गए। इसी तरीके से बाबर आजम, जो बाहर जाती हुई गेंद को टच करते हुए सीधा हाथों में कैच थमा बैठे। इसके साथ साथ कामरान गुलाम, जो कि थोड़ा सा उनको पूरी साउथ अफ्रीकन टीम मिलके स्लेज कर रही थी, तो उस पर उन्होंने वो ही नेवर बैक्स डाउन फ्रॉम अ चैलेंज, तो इस तरह से वो आउट हो गए। तो ये 3 विकेटें मैंने आपको वैसी गिनवा दी हैं जिन्होंने आपको वो किया। एंड में आप देखें कि काफी अच्छा खेले। 81 शराकत में रन बने। आमिर जमाल थे। आमिर जमाल प्लेड वेल। सलमान अली आगा, ही शुड हैव प्लेड इवन बेटर बिकॉज हमें ज्यादा रन्स चाहिए थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और फिर ये हुआ कि कामरान और रिजवान ने 5वें विकेट पर 81 रन जोड़े थे। तो ये हुआ। एक चीज और भी है सदफ अब्दुल जब्बार, कि मैं ये देख रहा था कि हमारे जब बॉलिंग के लिए हम लोग आए तो हम ज़्यादा कामयाब हो सकते थे, लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि अब्बास की बॉलिंग में उनको थोड़ा सा आगे खड़ा होना चाहिए था, जो विकेट कीपर्स से लेके जो हमारे स्लिप फील्डर्स हैं। द रीज़न बीइंग कि उनका पेस इतना नहीं है। ही बॉल्स इन 130s और उससे कम में, तो आपको ज़ाहिर है उस बाउंस के साथ तो बॉल वहाँ पर पीछे नहीं पहुँचेगी जो कि एक पेसर के बाउंस में पहुँचेगी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए थी। बाकी टीम सिलेक्शन मेरे ख्याल में तो ठीक थी, लेकिन अभी आपको पता है आमिर जमाल ने अभी तक बॉलिंग नहीं कराई है। तेज तरीन विकेट है। और देखें जी यहाँ पर स्पिन बॉल किस तरह होती है, इसी पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ हैं फातेह डरबन मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 15 में से जो सिर्फ 2 टेस्ट जनूबी अफ्रीका में जीते हैं, उसमें 1998 का डरबन का टेस्ट भी शामिल है। जीत में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया था, 9 विकेटें हासिल की थी। मुश्ताक अहमद साहब, लेजेंडरी प्लेयर, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुश्ताक भाई। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो हमारी पहली इनिंग्स में मैंने कुछ ये कहा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, वो वाला हिसाब हुआ है हमारे साथ कि चलो ठीक है बॉलिंग उन्होंने अच्छी कराई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ विकेटें हमने भी अपनी जल्दबाजी में बाहर जाती हुई गेंदों को खेलते हुए गंवाई। आपकी असेसमेंट क्या है फर्स्ट डे की, अगर बैटिंग की बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी बात सुन रहा था और आपको ये एंकरशिप छोड़ के कोचिंग में आ जाना चाहिए था। यू मेड हेल ऑफ सेंस एक्चुअली। जो आपने बड़ी अच्छी आपने वो समराइज कर रहे थे चीजों को कि बाहर जाती हुई बॉलों को छेड़ा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस। और जो आपकी बेसिक्स होती है ना, उसके ऊपर ज्यादा देर तक आपने रहना, चाहे आप बॉलर हो या बैट्समैन हो। ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे पहला दिन हो, बॉल थोड़ा सा मूव कर रहा हो, तो यू शुड नो योर ऑफ स्टंप पेस। आपको छोड़ के खेलना पड़ता है, बॉलर को आपको बीच में लेके आना पड़ता है। और जब बॉलर बीच में आता है तो फिर स्कोरिंग ऑप्शन खुलती है। तो ये टेस्ट क्रिकेट में हमने जो, क्योंकि 2020 फॉर्मेट और 50 ओवर का खेलते खेलते शिफ्ट नहीं करते गियर टेस्ट क्रिकेट में, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि वो जितना वो मार्करम खेला है वो उसने देखें अब 47 पे खेल रहा है, मगर मैंने उसके एंड में इनिंग्स देखी थी, वो ऑफ स्टंप वाली बार को बिल्कुल छोड़ रहा था। और हालांकि 2-3 चौके मिल सकते थे उसको, मगर ही वाज नॉट टेकिंग चांस। ही न्यू कि बॉल पुराना होगा, बॉलर थकेंगे, इजीली आएगा, उसके बाद मैं कैशिंग करूंगा। तो मुश्ताक साहब, हमारी जो टीम है माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस भी है और अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर क्या वजह है कि ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं और एक खिलाड़ी नहीं दूसरा तीसरा, फिर हमारी टीम जो है, जो स्कोर हमारे सामने टेस्ट मैच का, इससे अच्छे तो हमने वनडे में स्कोर करनी है। तो आप ओवरऑल क्या कहिएगा, एक के बाद एक बैट्समैन का आउट होना? देखिए, याद रखिएगा कि इट्स वेरी कॉमन सेंस कि कहते हैं ना, यू स्वेट मोर इन द नेट्स यू विल स्वेट लेस इन द गेम। इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस जब ज्यादा माइंडसेट से करते हो कि मैं कौन सा फॉर्मेट खेल रहा हूँ, मेरा रोल क्या है। अच्छा क्रिकेटर, अच्छी टीमें जो होती है ना,
وہ شفٹ کرتی ہیں گیئر کو بڑی جلدی سے اپنے آپ کو چینج کرتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پروفیشنل کرکٹرز اور پروفیشنل پلیئرز کے لیے کہ جیسے میں فار ایگزامپل اسپنر تھا, مجھے پتا تھا آسٹریلیا میں جا کے مجھے کون سا کتنی پیس سے بال کرنا ہے, کون سی لائن پہ کرنا ہے, کس بیٹسمین کو کس وقت کون سی فیلڈ سیٹ کرنی ہے, اس کی کون سی شاٹ کو روکنا ہے, تو میں کیسے سکسیزفل ہو سکتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو جو 3-4 دن ٹیسٹ میچ سے پہلے ہوتے ہیں نا, دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیز. دا ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ اس میں آپ نے مینٹلی اور فزیکلی اینڈ آلسو اسکل وائز آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, پھر آپ کے پاس بہترین ٹائم ہوتا ہے پرفارم کرنے کا. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے مشتاق بھائی کہ ہم جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے گیئرز آر ویری امپورٹنٹ سر. آپ یہ دیکھیے کہ T20 میں آپ کو فاسٹ پیس کھیلنا ہے, اور میں یہ بات کر رہا تھا توصیف بھائی سے سائم ایوب کے بارے میں کہ سچ اے بریلینٹ پلیئر کہ وہ T20 سے ون ڈے میں تو ٹرانزیشن کر لیتا ہے. جس طریقے سے اس نے پہلی سینچری کی تھی تو اپنی اننگز بلڈ کی تھی اور اس نے ویٹ بھی کیا تھا, لیکن کیا ٹیسٹ کرکٹ میں اس کو ٹرانسفارم کر پائے گا؟ بیکاز یہاں پر تو سارا معاملہ ہی صبر کا ہے. یعنی کہ یہاں پر آپ کا اسٹرائک ریٹ, اگر اپنے اسٹرائک ریٹ کو 150 سے آپ ODI میں لے کے آتے ہیں 100-125 پہ یا 100 پہ, اور یہاں پر آپ 50 سے بھی نیچے لے کے آتے ہیں, پھر بھی اٹس آل رائٹ بیکاز یو ہیو ٹو سیو یور وکٹ. تو یہ کس طریقے سے ٹیمپرامنٹ اتنی جلدی سیریز ہونے پہ بن سکتا ہے؟ مطلب بیک ٹو بیک سیریز ہو رہی ہے ODI T20 اور یہ ٹیسٹ. دیکھیں یہ ہم کئی دفعہ نا ایموشنل باتیں کر جاتے ہیں, بہت جلدی سے ایموشنل باتیں کر جاتے ہیں. وہی سائم ہے نا جو پچھلے دنوں پرفارم نہیں کر رہا تھا, تو ہم کہہ رہے تھے بہت زیادہ چانسز مل گئے اس کو, بہت زیادہ چانسز. جی اور جب اس نے اسکور رنز کرنا شروع کر دیا تو اینڈ وی ور بلیونگ کہ جیز. دیکھیں کرکٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیوڈ وارنر آپ اٹھا لیں, کرس گیل کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ڈکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو دنیا کے جو اوپنرز ہیں وہ تیز کھیلنے والے پلیئر ہیں. آپ ایک پلیئر کے اوپر بینک کر سکتے ہیں کہ وہ گیم کو اپنی گیم کو چینج نہ کرے, جو ماڈرن کرکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, مگر اس کے لیے بھی آپ کو سلیکشن آف شاٹس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی میں نے شاٹ ٹیسٹ میچ میں مارنی ہے. 2020 میں آپ ریپ مار لو, اسکوپ مار لو, جو مرضی مار لو, مگر ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو پھر سائن کو یہ سیکھنا ہوگا اگر اس نے ٹیمپرامنٹ اور رنز کرنے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں کہ یہ میں نے کٹ مارنی ہے ان کنڈیشن کے اوپر, میں نے ڈرائیو نہیں مارنی وٹ سو ایور. مطلب پھر آپ کو سلیکشن مارنی ہے, اس پہ میں نے یہ شاٹیں نہیں مارنی, پھر 50 اوور میں میں نے یہ کھیلنا ہے, 2020 میں میں نے ایسے کھیلنا ہے. اس کے مطابق بندہ پریکٹس کرتا ہے. تو آپ کا جو کہتے ہیں نا اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ جب وہ اپنا پروگرام فیڈ کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے پورا جسم, اس کا پورا نظام جو نا اس کے مطابق چلتا ہے. آئی تھنک جو مینٹل اپروچ ہے نا اس ویری امپورٹنٹ ٹو چینج یور گیئرز وٹ آئی سیڈ, ایکچولی دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا انیشیلی ہمیں بڑا پرومسنگ لگ رہا تھا شان مسعود کے ساتھ جو اوپننگ ہوگی سائم ایوب کی, اس کے بعد بابر اعظم کے لیے ویسے آپ کیا کہیے گا؟ ان کا جو پیچ چل رہا ہے پرفارمنس نہ دینے کا وہ کنٹینیو ہے کسی بھی فارمیٹ میں آپ ODI میں تو پھر بھی ODI میں پھر بھی اٹ واز بیٹر کمپیریٹیولی, لیکن وہ چیزیں جو ہم بابر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں وہ بابر از ون آف دا بیسٹ پلیئر وی گاٹ ایٹ دا مومنٹ, بہت اچھے پلیئر ہیں, ان کی پرفارمنس اسپیکس دیم سیلف. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہم جلدی کر جاتے ہیں نا, ہم پھر اس کو جلدی واپس لے آئے. آپ اس کو 250 کیے تھے سم ٹائم, یو نو آپ اف یو لک بیک, وراٹ کوہلی کو 1.5 سال بریک ملی, انہوں نے بریک لی. یو نو جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے کولیگس کو دیکھتے ہو, فٹنس دیکھتے ہو, اپنی ٹریننگ کرتے ہو, مینٹلی آپ کیپٹنسی ابھی آپ سے لے لی گئی, پھر آپ اپنا فارم آپ کی نہیں رہی, تو آپ کو پھر بریک چاہیے ہوتی ہے. بریک آپ جب لے کے دوبارہ واپس آتے ہو نا, مینٹلی آپ اپنے آپ کو تیار کر کے آتے ہو کہ آپ ناٹ اینی مور کیپٹن, میری فارم واپس آ جائے گی, مجھے شروع کرنا پڑے گا. کیونکہ جب آپ کی کرکٹ میں کسی بھی آپ کی لائن میں کسی بھی شعبے میں جب آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو بیسکس پہ جانا پڑتا ہے. پھر آپ کو اپنے آپ کو بیسکس کے اندر لے کے اس پروسیس کے اندر آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. جب آپ پروسیس کے اندر ڈلتے ہو نا تو پھر آؤٹ کم خود بخود ملتا ہے. بابر کے کیس میں وہ آؤٹ کم کا بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, اس لیے وہ پروسیس سے نکلے ہوئے ہیں. اس پروسیس کو واپس لینے کے لیے سم ٹائم بڑے پلیئر کو بریک چاہیے ہوتی ہے, وہ بریک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میرا تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے کوچنگ کا بھی اور کھیلنے کا بھی, جب آپ کو بریک ملتی ہے اور آپ کی فارم اچھی نہیں ہوتی, جب واپس آتے ہیں تو پھر بہت اچھے طریقے سے واپس آتے ہیں. اچھا مشتاق بھائی, ایک تو میں کامران غلام کے تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ کے اوپر کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہی واز پلینگ ویل, لیکن انہوں نے جس طرح سے اپنی وکٹ گوا دی, جوش میں وہ سارے مل کے تنگ بھی کر رہے تھے, کیپر کے ساتھ بھی ان کے تھوڑا سا آلٹرکیشن ہو رہی تھی. تو ایک تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ کتنا مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے جب خاص طور پہ سلیجنگ ہو رہی ہو آپ کے. دوسرا یہ ہے کہ اسپنر کا رول,
آئی مین یہ وکٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ مطلب اسپنرز کے لیے فرینڈلی نہیں ہے, ایسے فاسٹ بالرز ہونا چاہیے, لیکن ساجد اور جس طریقے سے نعمان نے یہاں پر پرفارم کیا تھا, یو بینگ دا اسپنر اینڈ مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے آپ ٹاپ اسپنر ہیں ماشاءاللہ سے رہے ہیں, تو کیا یہ ہوتا ہے, یہ مطلب ایک ٹف کال ہوتی ہے کسی اسپنر کو جو کہ پرفارم کر رہا ڈراپ کرنا جسٹ بیکاز آف دا وکٹ؟ دیکھیں پہلا کوشچن جو آپ کا تھا وہ اس کا تھا غلام کا. جی آئی تھنک وہ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں پھر مینجمنٹ کا بہت رول آ جاتا ہے, کوچز کا بہت رول آ جاتا ہے, اور دے ہیو ٹو سینڈ اے میسج, لک وہ سلیجنگ کر رہے ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو پلے دا بال, ڈونٹ لسن ٹو دیم. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ واپس جواب دینا ہے تو ان کا جواب بہترین یہ ہے کہ ان کے پلان کو آپ آف کرو, مطلب ان کو شاٹیں نہ مارو, آپ جسٹ گو ان یور ببل, اس کے مطابق پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی میسیجز. جی رضوان واز دیئر دی کیپٹن, وہ مطلب یہ ہے کہ او ڈی آئی کے کیپٹن ہے لیکن ہی از اے سینئر پلیئر, وہ بتا سکتے تھے ان کو. ہاں نا, وہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کمیونیکیشن از دا کی. دین آپ دیکھیں نا, ہم کوچنگ کرتے ہیں انٹرنیشنل میں جا کے, کوئی کوچنگ کرتے ہیں, جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پلیئر نا اپنے وہ پروسیس سے نکل رہا ہے تو فوراً میسج آتا ہے, فوراً میسج بھیجنا چاہیے کہ لک ہم باہر سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم آف اسٹم والی گیم کو کھیل رہے ہو, تم زیادہ شارٹوں میں چل گئے ہو, تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو, جسٹ گو بیک ٹو دی بیسکس. اب وہ جو میسیجز ہوتے ہیں نا, یہی رول ہوتا ہے آپ کا مینجمنٹ کا, سینئر پلیئر کا, کہ آپ کو وہاں پہ کام ڈاؤن کرے اور آپ کو وہ اس پارٹنرشپ کو لمبا لے کے چلے. کیونکہ جیسی پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نا, جیسے ٹیسٹ کرکٹ میں پارٹنرشپ بلڈ اپ ہوتی ہے تو اگلی ٹیم کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, وہ خود آپ کو رنز دینے شروع کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک وہ یہ ابھی تو اس کا دوسرا تیسرا ٹیسٹ میچ ہے, تو آئی تھنک ہی ول لرن, بٹ آئی تھنک دیٹ از سینئر پلیئر جیسے رضوان کھیل رہے تھے یا اور کوئی جس طرح باہر سے میسج جانا چاہیے تھا, میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے. اور دوسرا کوشچن آپ کا اسپنرز کا, دیکھیں اتنا گھاس بھی ہو اور کوئی فرینڈلی پچ نہ ہو, ٹیسٹ کرکٹ میں یو ہیو ٹو پلے اے اسپنر, ڈزنٹ میٹر, کیونکہ اس میں آپ کے اگر 2 بالر کی انجری ہو جاتی ہے, فاسٹ بالر کی انجری ہو جاتی ہے, تو اسپنر کین کنٹرول ون اینڈ. ہم دیکھیں ہمارے دور میں, اور پورے ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی کسی بھی دور میں دیکھ لیں, کوئی بھی ٹیم جو ہوتی ہے وہ اسپنرز کو ضرور کھلاتی ہے. اس کی ریزن ہے ایک جب پارٹنرشپ بلٹ اپ ہوتی ہے تو آپ نے ایک اینڈ کو اسپنرز کو حوالے کرنا ہوتا ہے اور کو کہنا ہوتا ہے کہ تم نے صرف رنز نہیں دینے, تمہارا رول ابھی پہلی 30-40-25 اوور کروا سکتا ہے فاسٹ بالر کی جگہ. فاسٹ بالر کے لیے مشکل ہوتا ہے اسپیل کرانا. جی بالکل صحیح. اس سارے واقعے میں مجھے کل ایک اور جو ٹیسٹ ہو رہا تھا بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان, اس میں جو وراٹ کوہلی کو جرمانہ ہو گیا ہے میچ فیس کا 20%, جو انہوں نے کندھا مارا کانسٹاس کو, تو یہ بھی غیر ضروری تھا. بڑے اس پہ کامنٹ ہو رہے ہیں. ایز اے کرکٹر آپ کے لیے کیا تھا, کیا آپ نے اس کا اسیس کیا, یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا جو جرمانہ ان پہ ہوا ہے؟ اور وہ بھی ایک ایسے ینگسٹر کو کندھا مارا جس کے آئیڈل وراٹ کوہلی تھے, جس کا ڈیبیو تھا, اور وہ ایج میں ان سے آدھا ہے, 19 ایئرز اولڈ. مطلب آپ اندازہ کریں. آئی تھنک میں نے وہ دیکھا نہیں ہے, میں وہ سین دیکھ کے پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جان کے مارا, نہیں جانے میں کیا ہوا, جو بھی سین ہوا. آئی تھنک جیسے وراٹ کوہلی کی جو اس کی اپروچ ہے, ویسے میں اوور آل جتنا بھی ان کے ساتھ دیکھا ہے کھیلتے ہوئے یا ان کے اپوزیشن ڈریسنگ روم میں بیٹھتے ہوئے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ بھی یہی ہے کہ وہ لڑتا ہے جا کے لوگوں سے. لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بدتمیزی کو اتر جائیں یا آپ کوئی ایسے آداب کے باہر نکل جائیں, رول اینڈ ریگولیشن سے باہر نکل جائیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اب آپ کو پیشن رکھنا چاہیے, آپ کو ایگریشن ہونا چاہیے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے. آئی تھنک آسٹریلیا کو ہرانے کے لیے یہ جب ٹیسٹ میچ آخری جب جیتے ہوئے تھے, مجھے یاد ہے کہ ہم لڑے تھے ان کے ساتھ. ہمیں اگر وہ سلیجنگ کرتے تو ہم ان کو واپس کرتے تھے, بٹ ہماری سب سے امپورٹنٹ جو سلیجنگ ہوتی ہے وہ پرفارمنس ہوتی ہے, اور پرفارمنس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, فزیکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ میں اور صدف ڈسکس کر رہے تھے شروع میں, تو میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے دور میں بھی ظاہر یہ ہے کہ جب اگر محمد زاہد بال کر رہے ہوں یا شعیب اختر بال کر رہے ہوں یا پھر کوئی ایسے پیسرز, تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو پیچھے ہونا چاہیے, اور اگر آصف بال کر رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا آگے آ کے کھڑے ہوں. جس طرح سے عباس کے کیس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو وڈنٹ بی ایزیئر کہ جو چانسز زیادہ کریٹ ہوں فار دا کیپر اینڈ فار دا سلپس. جب آپ شروع میں بات کر رہے تھے, میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یو شوڈ بیکم اے کوچ رادر دین اینکر. آئی تھنک اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی, یہ بہت امپورٹنٹ. 2 سلپ لگی ہیں اس کے بعد, اور مکرم کے بھی لگی ہے, اور اس کا کیا نام ہے جو ان کا بومیما جو بھی ہے ان کا نام, وہ مشکل نام ہے, ہاں وہ آیا ہے, تو اس کی بھی پہلی بال پہ سلپ لگی ہے. تو آئی تھنک یہ واقعی صحیح بات ہے آپ کی کہ چھوٹی چھوٹی آپ کو کیچ ڈراپ ہو جائے, اٹس اوکے,
مگر کیری کرنا چاہیے. اگر کیری نہیں نہ کرتا تو پھر آپ کو زیادہ ہرٹ ہونا چاہیے کہ یار یہ مجھے چانس ملنا چاہیے تھا, کیونکہ جب تک آپ چانس نہیں لوگے, اور واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں آپ نے انگلینڈ میں جب مصباح اور میں اور مصباح اور وقار تھے ٹیم کے ساتھ, تو ہم نے اتنی پیس کی پچ کے اوپر رضوان اوپر کھڑے ہو کے کیپنگ کر رہا تھا عباس کی بال کے اوپر, تاکہ ان کو کریز سے باہر نکلنے کا موقع ملے, وہ اپنی کریز میں کھیلے تاکہ مل سکے کارنرز کریٹ ہو. ٹھیک ہے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ, آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت, اب جب بالنگ ہم کر رہے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ Never give up, believe in yourself and ball good overs rather than good balls. اینڈ یہاں پہ بھی ابھی واپس آ سکتے ہیں, ابھی 100 کچھ رنز پڑے ہوئے ہیں, اور یہ رنز بہت ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ نے 1-2 وکٹیں ملتی ہیں, تو آپ برابر بھی اگر لے جاتے ہیں اسکوروں کو ساتھ, تو آئی اسٹل بلیو دیٹ کہ اس کے اوپر 200-250 اسکور جو آخری اننگز میں ہوگا وہ کافی پریشر ہوگا ساؤتھ افریقہ کے اوپر. تھینک یو سو مچ مشتاق بھائی, تھینک یو سو مچ. لیجنڈ ٹرینر ہمارے ساتھ موجود ہے, اور بات یہی ہے کہ بی کنسسٹنٹ ود یور لائن. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدھ اچھی بال کریں, ایک ہی لائن پہ کانسٹنٹلی آپ بالنگ کراتے رہیں گے, the batsman is going to make some mistakes one way or the another. اور اشفاق کو بھی سن لیا کریں ہماری, ہاں میرے بھی سن لیا کریں, دیکھیں مشورے سن لیا کریں. بالکل. ہاں جی, چلیں جی, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کھیل کے میدان سے سیاست کے میدان میں. اور یہ تو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ غالباً کل بتایا تھا, پرسوں بتایا تھا کہ مذاکراتی ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں. اب پہلا دور ہو گیا ہے, دوسرا دور جو 2 جنوری کو ہوگا. اب یہ ہے کہ محاذ بھی ساتھ ساتھ کھل رہے ہیں, یعنی کہ شکوے شکایات یہ سلسلے چل رہے ہیں. سیاسی تناؤ جسے ہم سمجھ رہے تھے ٹیمپریچر کم ہوگا, وہ کم نہیں ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اب ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فوجی عدالت نے 9 مئی کے مزید 60 مجرموں کو سزا سنا دی ہے. سزا پانے والوں میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان خان نیازی اور 2 سابق فوجی آفیسر بھی شامل ہیں. اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے. سپریم کورٹ میں امید ہے کہ سویلین کے مقدمے فوجی عدالتوں میں نہ چلانے کا یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. مزید وہ کیا کہہ رہے تھے, دیکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ کسی بھی سویلین کا کوئی بھی ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہ ہو. ملٹری ٹرائل صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے چاہیے جو یونیفارم میں ہیں یا وہ ریٹائر ہو جاتے تو ان کے ضرور جو ان کے مطابق ہو, رادر دین کے سویلین کے لیے ہو. یہاں تک پھر جنرل کورٹ مارشل میں اپیل کرائے تھے تو وہ ایک اپیلیٹ فورم پرووائڈ ضرور ہے, لیکن وہ ود ان دا رینکنگ سسٹم ان کا ہے, اور وہ اس قسم کا اپیلیٹ فورم نہیں ہے جس طرح سویلین یا ہائی کورٹ کے سامنے آپ کا ایک اپیلیٹ فورم ہے, بلکہ پھر جنرل میں ایک اپیلیٹ کا فورم ہے. وہ وہاں ہوتا ہے کہ انٹرنل معاملہ ہے, ان کا ایک فارم آ جاتا ہے, آپ کو سرٹیفائڈ کاپی ملتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایک رائٹ آف اپیل اکرو ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں نے کر لیا, اور جن کو نہیں ملی وہ سرٹیفائڈ کاپی انہوں نے اپیلیں نہیں کی, لیکن جو ہی ملے گی اس میں بھی اپیلیں فائل. یہ میٹر ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا وہ آرڈر یہ تھا کہ ملٹری جو 9 مئی کے کیسز ہے یہ اس میں نہیں ہو سکتے, سزائیں سنا سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ کیا ہوگا وہ سبجیکٹ ٹو دا پٹیشن ہے. سپریم کورٹ وہ فیصلہ اگر کرے گی تو سویلین کے حق میں فیصلہ آئے گا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت نہیں تھا جب اتنی تاخیر ہو گئی تھی اور میٹر ابھی سپریم کورٹ میں ہے, تو بہتر تھا کہ یہ میٹر یہ اناؤنس نہ ہوتا, تاکہ نیگوسیشن جس میں ایک ہی مطالبہ یہی ہے وہ اس پہ بھی کوئی بات چیت آگے بڑھ جاتی. اچھا, عرفان صدیقی صاحب جو کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو چکی ہے, سزاؤں کو مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونے دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ طے ہوا تھا کہ بیرونی ماحول کو مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. بانی پی ٹی آئی کے بیانات نہیں, کمیٹی کے تحریری مطالبات کو دیکھیں گے. پی ٹی آئی جانتی ہے کہ جیلوں سے نکالنے کا کیا قانونی طریقہ ہے, ہم نے کوئی حد مقرر نہیں کی, جس حد تک پیش رفت کر سکتے ہیں کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں کسی رچرڈ گرینل کے بیانات پر نہیں بنتی, گرینل ہمارے لیے غیر اہم ہے. اس پر صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بانی کی رہائی کسی ڈیل یا کاغذ پر دستخط سے نہیں ہوگی, بانی اپنے مقدموں کا سامنا کر کے باہر آئیں گے. صاحب نے یہ کہا ہے اپنے پر ہونے والے قاتلانہ حملے, اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے ہر سلوک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی, کوئی پیپر سائن کر کے نہیں ہوگا, اپنے مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں گے. 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا, ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ کے پی کے جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی, وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر راج کی شک موجود ہے, وفاقی حکومت جب چاہے گی گورنر راج لگائے گی. ہم نے 2013 میں پرامن صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کیا تھا, آج کے پی میں بدامنی ہے. تو یہ تمام تر بیانات ہیں, اسی کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں.
قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور بتائیے، ویسے سارے کل میں دیکھ رہی تھی جاوید لطیف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا رچرڈ گرینیل کو، اور انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ان پر کیا گزری ہے اور کیا کیا حالات و واقعات ہوئے جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ پورا ان کا لبے لباب ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تو یہی کہا تھا. ہاں. اور اس کے بعد قادر مندوخیل صاحب، آپ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے انہیں ٹویٹ کرنے کا، سارے ہی ان کو ٹویٹ کر رہا ہے، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے ہو. صدف اشفاق کا بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گرینیل صاحب ہے یہ جنوبی کوریا اور وینزویلا کا خصوصی ایلچی، جاپان کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے، کیا ماضی میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا تھا؟ کیا ماضی میں پاکستان کے اوپر امریکہ کے اس طرح بیانات نہیں آئے تھے؟ اور آپ مجھے بتا دو کہ جب یہ ساری چیزیں فوجی تنصیبات پہ امریکہ میں ٹرمپ کے لوگوں نے جب کیپٹل ہل پہ حملہ کیا ہے تو ان کو تو سزا 19 سال ہوئی ہے، یہاں تو صرف 2 سال 3 سال اور میکسیمم 10 سال ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخون لے لے، یہ بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں. یہ مقدمات اگر اے ٹی سی عدالتوں میں ہوتے تو یہ 25-50 سال کی سزا ہوتی. تو یہ تو شکر کرے کہ 2 سال سزا ہوئی ہے، 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، تو عام سے چھوٹے سے مقدمے میں ہوتی ہے. دوسری بات یہ، ماضی میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب فوجی عدالتوں کی حمایت کرتے تھے. اب آپ مجھے بتا دو، شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیے، اور آپ دیکھ رہے کہ ایم عالم کی جہاز کو یا کرنل شیر خان کے مجسمے کو جس طرح انہوں نے جلایا، کیا وہ آپ مجسٹریٹ کی کورٹ میں کیس چلے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ جنرل فیض جب پکڑا گیا اور جنرل فیض نے جو انکشافات کیے، تو ابھی تو سارے راستے جو نا وہ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہے ہیں. اس وجہ سے پی ٹی آئی پریشان ہو رہی ہے. قادر صاحب، ویسے یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں فوجی عدالتوں سے متعلق، لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ ہماری روایت بن چکی ہے سیاسی. ابھی یہ جو فیصلوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کے دوران فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، یا مطلب وہ فیصلے تو آنے تھے تو آئے ہیں، یا ان کا کوئی اس سے تعلق ہے ان مذاکرات سے؟ نہیں اشفاق، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے خود سپریم کورٹ سے سٹے لیا تھا، اور ابھی پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے جو 85 کیسز ہے، پینڈنگ کیسز ہے، ان کی باقاعدہ ان کو منظوری دی تھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آلریڈی یہ کیسز تو 2 مہینے کے اندر، یا جو انسداد دہشت گردی کے جو قانون ہے وہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے اس کے پاس، یہ تو خود انہوں نے سٹے لے کے عدالت سے اور اس کے ڈیلے کر دی انہوں نے. ادروائز یہ فیصلے تو پہلے ہو جانا چاہیے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ مجھے بتا دو پاکستان کا جس طرح انہوں نے ہر گالی گلوچ سے ہر شخص کو، نہ کسی جج کو چھوڑا نہ کسی آفیسر کو چھوڑا، کیا یہ کسی کو سزا دے سکتا ہے ان کے لوگوں کو؟ جس طرح یہ کارٹون بناتے ججز کے، جس طرح یہ ججوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو کرتوت ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. اور دوسری بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہی مقدمات اگر اے ٹی سی میں ہوتے ہیں تو یہ 25-50 سال سزا ہوتی ہے. یہ شکر کرے کہ 2 سال سزا ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں، اس دوران مذاکرات سے کیا آپ امید رکھ رہے ہیں؟ ناکام ہوں گے، کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں جی کہ 31 جنوری تک منطقی انجام چاہتے ہیں مذاکرات کا. 31 جنوری آج 27 ہے، اب سمجھیں 2-3 دن بعد ہی 31 ہے، تو یہ اتنی جلدی تو ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن آپ کے خیال میں یہ کس طرف جا رہے ہیں مذاکرات؟ میرے حساب سے یقیناً پیپلز پارٹی مذاکرات پہ یقین کرتی ہے. گو کہ وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں، ان کا فردوس شمیم نقوی صاحب میرے ساتھ مختلف چینل پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، یہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے مذاکرات کر لیں. آپ مجھے بتا دو ان کی مذاکرات کے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ایک یہ کہ عمران خان کو رہا کر دو، دوسرے یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے کیسز کی جوڈیشل کمیشن بنا جائے. آپ مجھے بتا دو دوسری طرف ان کے رہنما کل کہتے تھے کہ عمران خان نے کہا کہ میں رہا نہیں ہوگا، میرے کارکنوں کو رہا کر دو، میں نہ بنی گالا جاؤں گا نہ خیبر پختونخوا کسی جیل میں جاؤں گا. تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا پھر کس لیے ہے؟ وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے. پہلے تو یہ جنرل فیض کے لیے کوشش کر رہے تھے، مگر ان کو پتہ چل گیا کہ جنرل فیض نے جو انکشافات کیے وہ جا کے سیدھے جو ہے نا راستے جو نا اڈیالہ جیل کی طرف جا رہا ہے. اچھا قادر صاحب مجھے یہ چیز سمجھائیے گا، قادر صاحب یہ آپ ظاہر ہے کہ سیاستدان بھی ہیں، آپ لیگلی ان معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں. یہ جب حکومت سے مطالبات کرتے ہیں کہ جی آپ رہائی کریں،
تو اس کا مقصد تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کمزور کریں یا پھر کیسز واپس لے لیں. یہ ہم نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ حکومت جب ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. یہ ان کا بانی سے متعلق یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور مطالبہ بھی ہے. دوسرا یہ جو امریکی پریشر ہے, تو چلیں بیانات آ رہے ہیں شخصیت کا اہم ہونا یا غیر اہم ہونا, لیکن اس کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہونا از سم تھنگ ایلس. ایک ابھی جو ان کے نامزد اٹارنی جنرل ان کی جانب سے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا لابنگ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان سے زیادہ پی ٹی آئی کی وہاں پر اسٹرانگ ہے امریکہ میں؟ جی یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے کہ حکومت سے زیادہ پی ٹی آئی کی لابی مضبوط ہے, اور باقاعدہ جو 62 جو سینیٹروں نے خط لکھا, یہ تو پی ٹی آئی نے جو لابنگ فرم آئی کی ہے جہاں کروڑوں روپے ان کو پیسے دیے اور آج تک وہ پیسے دیتے رہے, وہاں کے سینیٹروں سے ملتے رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو جرم ہوا ہے وہ سارے فوٹیج آپ کے چینل نے بھی دکھایا ہے. آپ مجھے بتا دو کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے, علیمہ بی بی کہتی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ رہا نہیں ہونا چاہتا ہے حکومت سے ڈیل کے ذریعے, وہ عدالتوں سے. تو پھر یہ مذاکرات کس بات کے؟ آپ جائے اپنے وکیلوں کو بولے ٹاک شو چھوڑیے, جائے قانون بڑا واضح ہے, عدالتوں میں اپنے ثبوت پیش کر دے اور اپنے آپ کو یا خان صاحب کو رہا کرائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ رہائی ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر پاکستان میں کسی عدالت کی پھر کسی وجود کی ضرورت نہیں رہے گی, اس وجہ سے کہ اگر اسی طرح ڈیل ہوتا ہے. لیکن قانون کے طالب علم سے میں بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اس طرح جو نا وہ جیل کے دروازے کھول کے ان کو رہا کر جائے. اور جتنے جرم کیے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تو نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس نہ آرمی چیف کے پاس اختیار ہے کہ جو شہداء کے یادگاروں کو جلا کے رکھ دیے, ان کے اختیار صرف شہداء کے لواحقین کو ہے جن کے پیاروں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. اور پی ٹی آئی نے عمران خان کے کہنے پہ یا جنرل فیض کے کہنے پہ ان کا کیا شر کیا, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. قادر بندوخیل صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. گفتگو کر رہے تھے کہیں سفر پہ بھی تھے. جی پوچھنا چاہیے تھا, میں تو پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ جا کہاں رہے اتنے صبح, اور کراچی میں ہیں کہ کہیں اور ہیں آپ؟ ہاں مے بی آج 27 دسمبر ہے. جی 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 آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ڈیتھ اینیورسری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2007 میں جب اکتوبر میں وہ یہاں پر خودساختہ جلاوطنی کے بعد واپس آئی تھیں, کیا فقید الوصال ان کا استقبال ہوا تھا, اور اس وقت بھی ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو آپ یہ دیکھیے کارساز کے مقام پر جس طرح سے ان کے کانوائے کو نشانہ بنایا گیا, اس کے اندر اے آر وائی کے کیمرہ مین عارف خان سمیت کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے, اور وہ لوگ جو بے نظیر بھٹو شہید کے استقبال کے لیے آئے تھے لیکن وہ محفوظ نہیں تھی. اس کے بعد بھی ان کو تھریٹس رہے کہ وہ پاکستان سے چلی جائیں, لیکن بالآخر الیکشن کیمپین تھی وہ جاری رکھی, اور اس کے باوجود کہ انہیں تھریٹس بھی تھے. پھر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جا کر ان کو دوبارہ ٹارگٹ کیا گیا, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی, ان محرکات کا جائزہ لیا گیا, لیکن آج تک جو قاتل تھے ان کو سزا نہ مل سکی. لیکن اس میں تفصیلی طور پر ہم بات کریں گے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ہم ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا, آذربائیجان کی جو فلائٹ تھی, ایئر لائنز کی فلائٹ J28243, اس کا حادثہ ابتدائی طور پر رپورٹ کیا گیا. پھر اندر ماشاءاللہ اس کے سروائیورز بھی تھے, یعنی کہ تقریباً 67 میں سے 38 لوگوں کی جان گئی, اور باقی لوگ یہ ہے کہ بچ گئے, سروائیو ہو گئے. وہ ویڈیو جو آئی ہے اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. وہ ویڈیو اس میں بزرگ شخص کو ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں, کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں, اور وہ بچ بھی گئے. ہم ان پیسنجرز میں سے شامل ہیں جو اس پلین کریش میں بچ گئے. لیکن ہوا کیا, کچھ کہہ رہے ہیں جی میزائل آ کر لگا, بالکل ایسے ہی ہے. 3 دفعہ لینڈنگ کی کوشش کی. کنفرمیشن اس کی ہو گئی ہے کہ یہ رشین اینٹی ایئر کرافٹ جو سسٹم ہے اس نے میزائل فائر کیا, کیونکہ ڈرون ایکٹیویٹی تھی اس علاقے میں, تو میزائل جا کے اس طیارے کو لگا. پھر اس طیارے نے اترنے کے لیے پرمیشن مانگی, اور بیسکلی یہ تھا کہ پرمیشن نہیں دی گئی, اور پھر یہ ہے کہ اکتاؤ ایک شہر ہے اس کے پاس یہ طیارہ جا کے گرا, اور گرنے کے بعد جو اس کا اگلا حصہ تھا وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ سروائیو نہیں کر پائے. طیارہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا, اس میں آگ بھی لگ گئی اگلے حصے میں, لیکن جو پچھلا حصہ جہاں پر یہ بزرگ بھی تھے, ٹیل تھے, وہ محفوظ رہا, اور وہاں پر جو لوگ تھے ان کو معمولی انجریز آئیں. یہ اندر کی اس وقت کی بھی ویڈیو ہے جب حادثے کے بعد. اشفاق ایک بات بتائیں, ایسا لگ رہا تھا جو لاسٹ اٹیمپٹ تھی اس پلین کی, لگ رہا تھا کہ بس لینڈ کر گیا ہے طیارہ, اس کے بعد اس میں بلاسٹ ہوا. لیکن وہ ہوا یہ تھا صدف کہ وہ ایئرپورٹ پہ تھوڑی لینڈ کیا تھا, نہیں جہاں بھی کریش لینڈ,
ہاں بٹ امپیکٹ پہ وہ تیزی سے آکے نہیں اسی وجہ سے تو سروائیو کر گئے کیونکہ وہ بیسکلی آ کے اس نے زمین کو ہٹ کیا لیکن بیکاز دیر واز نو رن وے اور پھر اترتے ہوئے آپ کی اسپیڈ اگر رن وے پہ بھی آپ صحیح اسپیڈ سے نہیں اترتے اور آپ کی رفتار تیز ہوتی ہے تو تب بھی یو گیٹ ڈاؤن. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ آذربائیجان ایئر لائنس کی فلائٹ تھی اور یہ باکو سے گروزنی یعنی کہ رشیا میں جا رہی تھی اور پھر یہ ہے کہ چچنیا کا یہ بیسکلی جو ہے وہ کیپٹل سٹی ہے. اور پھر اس کے بعد روسی ایجنسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہنگامی لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرایا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ ورژن کتنا ویلڈ ہے اس ساری سچویشن میں کہ پرندہ ٹکرانے سے, لیکن وہ جہاز تو 3 اٹیمپٹ کر رہا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ جب اس نے جانا تھا گروزنی تو پھر اس نے کیسپین سی کیوں کراس کیا اور پھر اس کے بعد باکو جو ہے وہ اس کے ویسٹ پہ تھا اور جبکہ اکتاؤ جہاں پر وہ پایا گیا وہ اس کے ایسٹ پہ تھا. تو کیا ریزنز تھے کہ وہ اس کو جانا پڑا, لیکن اب بلیک باکس مل چکا ہے, سیکنڈ بلیک باکس بھی مل چکا ہے وہاں سے. تو اس کے بعد پھر اتھارٹیز جو ہے وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ وہاں سے کافی ان کو معلومات مل جائیں. وہ جو بچ گئے ہیں اس میں مسافر وہ انہوں نے ریکارڈ کیا اس وقت کیا حالات تھے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول الله. Tam sakit olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kabana 20 nefer gelsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. سو اللہ اکبر, جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس نے جانا ہوتا ہے, موت برحق ہے, لیکن جس کی 30,000 فٹ کی بلندی سے گزر کے وہ ان حادثات میں بھی بچ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ پھٹ گیا تھا اور پھر اس کیبن میں اس کی وجہ سے, لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو طیارے کی ڈیبریز دیکھی ہیں اس پہ شارپنر لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بلنٹ آؤٹ سائڈ انٹری ہے, پھر اندر جو کیبن کریو ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی شارپنر لگے تھے. تو وہ ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ میزائل کے تھے, لیکن اب اس حوالے سے فردر انویسٹیگیشن ہوگی تو ڈیٹیل سامنے آئے گی. بہرحال جو اس وقت اس میں زخمی ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اور جو فیملیز اس وقت متاثرہ ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. بھائی اتنے ایئر لائن وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ MH370 اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا, اٹس بین لائک 10 ایئرز اور مور. اس کے بعد ایک اور ایئر کرافٹ تھا جو اسی زون میں کہیں پہ آپ کو پتہ ہے وہ درمیان میں یوکرین کے اوپر یا کہاں پر اس کو مار گرایا گیا تھا, وہ بوئنگ کا طیارہ تھا. چلیں جی ذرا اب آپ کو بتائیں گے جی اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے, اور نان فائلر بھی یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے, نان فائلرز نے کہ جو سمجھانے کے لیے نا نان ایلیجیبل بیسیکلی, نان فائلرز کے کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ, گاڑی, شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی کی شک منظور کر دی گئی ہے. غیر رجسٹرڈ افراد کو آسان اکاؤنٹ چلانے کی اجازت ہوگی, اور اجلاس میں ہائی رسک افراد کا ڈیٹا بینکوں سے شیئر کرنے کی شک منظور کی گئی ہے. اور بہت ساری اس میں ظاہر شکیں ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ FBI کا کہنا ہے ان افراد کو گاڑی اور جائیداد خریدنے سے پہلے اپنی مالی اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا, اور خریداری سے قبل اپنے گوشواروں میں ذرائع آمدن بتانا بھی ضروری ہوں گے. تو یہ تمام تر صورتحال رہی. اچھا, اس دوران 5,000 کا جو نوٹ ہے اس پہ ہم اکثر بیشتر دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے, اور وزیر خزانہ کہتے ہیں جی کہ اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر دیا ہے, ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس سے ٹیکس نظام سے انسانی عمل دخل جو ہے وہ کم ہو جائے گا. languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP, اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں. جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے, اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے. ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے, ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے. وی وانٹ ٹو انکریز دا ریونیوز تھرو دیٹ. پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں, اس کو ڈیٹا اینالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. دس از ناٹ پروجیکٹ, دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکینزم کیا ہے. I just have an opinion کہ پلیز یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں کسی طریقے سے. یہ جو ریٹیلرز ہیں, یہ جو اس کو زرعی شعبہ ہے آپ کا, اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. یہاں پر سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. سیلریڈ کلاس کے گرد جتنا شکنجہ کسیں گے مزید ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں. تاجر مطلب ان کو کہتے ہیں آپ جو مرضی دے دو, جو مرضی دے دو, بس آ جاؤ, 100 روپے بھی دے دو.
مطلب ایک بندہ کروڑوں روپے کما رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں بھائی تاجر بھائی برا مت ماننا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ بل واسطہ ٹیکس بھی دے رہا ہے، بلا واسطہ بھی دے رہا ہے. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں. تھینک یو سو مچ عابد سلیری صاحب. یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے، یہ کتنا مؤثر اور کیا یہ لاگو ہو چکا ہے ابھی ایز پر ناؤ؟ دیکھیے تقریباً ہر دور میں ہر حکومت جو ہے وہ ٹیکس ڈاجرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے. اس میں کہیں پہ پولیٹیکل ول کا ایشو آ جاتا ہے، کہیں پہ جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے، اور کہیں پہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا اس کو بہت سنجیدہ نہیں لیا جاتا تھا، یا آئی ایم ایف جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دیتا تھا. ابھی جو پچھلے 2 پروگرامز ہیں اس میں بظاہر نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ فوری طور پہ کوئی ویور یا کوئی ریلیکسیشن دینے کے موڈ میں ہے. اور جو امریکہ میں ابھی چینجز آئیں گی 20 جنوری کے بعد، اس کے بعد شاید ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ویور لینا بھی مشکل ہو جائے گا. تو فی الحال تو یہی آپ کے پاس جو ہے وہ آپشن ہے کہ ٹیکس ڈاجرز کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے. ہم جب پہلا ریویو ہوگا آئی ایم ایف کا تو اس میں ٹیکس شارٹ فال ہے. عابد صاحب آپ چونکہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن بھی رہے ہیں، پلس یہ ہے کہ حکومت کے کافی قریب رہے ہیں، جب وہاں پر بیٹھ کے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹیکس ڈاجرز، تو آپ کی نگاہوں کا دائرہ کیا سیلریڈ کلاس تک محدود رہتا ہے، یا پھر یہ جو باقی شعبہ جاتے ہیں جو کہ مبرہ ہیں ٹیکس سے ان کے اوپر بھی توجہ جاتی ہے؟ ریٹیلرز ہو گئے یا جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج. سیلریڈ کلاس تو ٹیکس ڈاج کر ہی نہیں پاتے ہیں، ان کو تو ٹیکس کٹ کے سیلری ملتی ہے. ہاں جی. یہ تو جب ٹیکس ڈاجر کی بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر وہ ہیں جو یا تو ان کی انڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے جو کہ فارمل اکانومی میں نہیں آتے یہ، اور یا پھر جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے، انکم ایگریکلچر ہے، یا جو مال پریکٹسز جو ہیں بڑے کارپوریشنز کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ اصلاح جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے جب ٹیکس ڈاجر کی بات آتی ہے. تو مجھے ذرا ان اصلاحات کا بتا دیں، کیونکہ اصل اصلاحات تو یہی ہونی ہے نا کہ جو ٹیکس ایویڈرز ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. ایک فیملی کے حوالے سے بیچ میں بھی کچھ ڈیٹیلز آئی تھی کہ فیملی ممبر سے بھی پوچھا جائے گا، ذرا سے یہ ایکسپلین کر دیجیے گا. کافی اس پہ کنٹروورسی بھی بنی تھی. عابد سلیری صاحب یہ بھی اس میں شامل ہے جو منظوری دی گئی ہے سینٹ سے؟ جو میری نظر سے گزرا تھا اس میں ڈائریکٹلی آپ کا نہیں پوچھا جا رہا، صرف یہ ہے کہ ایک جو ٹیکس ڈاج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ جوائنٹ کر لینا، یا وہ اکاؤنٹ جو ہے کسی بلڈ ریلیٹو کے نام پہ کھول لینا تاکہ وہ آپ کی رقم بھی ٹیکس ڈاجر کی محفوظ رہے اور ان کو اپنی وہ اثاثوں میں شو بھی نہ کرنا پڑے. تو اب اس طرف جانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ چونکہ ہر ایک کی پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس ایکسٹینٹ پہ اس پہ جایا جا سکتا ہے. بیوی بچوں کی حد تک تو شاید ہوگا، لیکن اس سے آگے اس کو لے کے جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا، اور اسپیشلی اگر وہ سب لوگ اڈلٹس ہوں تو. اوکے، تو اب اس سے مطلب یہ ہے کہ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو. اور پلس یہ آئی ایم ایف کی جو بات ہوتی ہے تو میں بار بار اس جانب نشاندہی کرتا ہوں، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ آئی ایم ایف جب مائکرو یا میکرو لیول پر مینجمنٹ کر رہے ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ جو حکومتی ایکسپینڈیچر ہے، اب کیونکہ اس کی خبریں بنتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے سب چیزیں ہڈن ہیں، یہ جو گورنمنٹس اپنے اپنے علاقوں میں کر رہی ہیں، وزراء کو نوازنا، یا پھر پنجاب اسمبلی جس کے 371 ارکان ہیں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، تو ان کی پرکس اینڈ پریولیجز میں سینکڑوں فیصد اضافہ کرنا، اور پھر وزراء کی تنخواہوں میں سینکڑوں فیصد اضافہ کرنا. کے پی میں جا کے دیکھ لیں تو ان کو الگ سے فنڈز دینا تزئین و آرائش کے لیے، رینٹل کے لیے الگ سے اماؤنٹ دینا، جو کہ آلریڈی صاحب حیثیت لوگ ہیں. تو یہ آئی ایم ایف نہیں دیکھ پاتا یا یہ اسے صرف نظر کرتے ہیں؟ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات کریں، اور بہت سے ایسے اخراجات جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید جب ایک بہت بڑی پکچر کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بڑا نمایاں وہ نظر نہیں آتے. وہ اس لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لیے جو ایزی کام کروانے والا ہے، یا جب بھی ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو پلان دیتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کن چیزوں پہ اصلاحات کریں گے. تو اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو کرنا،
اس کی بات آ جاتی ہے، یا فلاں سیکٹر جو ہے یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کی بات آ جاتی ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سے اخراجات جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی علاوہ یہ جو ڈائریکٹ مراد ہیں، اس کے علاوہ حکومت کے بہت سے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ شاید ڈائریکٹ اس طرح سے بجٹ پہ ریفلیکٹ نہیں ہوتے. مختلف ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس کے لیے وہ اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، یا مختلف جو سبسڈری آرگنائزیشن اور کارپوریشنز ہیں ان کے ذریعے وہ اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم ٹیکس ڈاجر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے بہت سے اخراجات بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ بجٹ میں اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے. وہاں پہ بھی جو مینوورنگ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل پہ جا کے مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتی ہے. آئی ایم ایف آپ کو بڑے اصول بتا دیتی ہے کہ آپ کو آمدنی کے وہ آئی ریمبر کہ ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ جو ملک پرائسز ہیں یہ فری فلوٹنگ مارکیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آئی ایم ایف کا انٹرسٹ تھا. تو مجھے خیال آیا کہ یہ وزراء تو ظاہر ہے کہ دے ریپرزینٹ دا گورنمنٹ، تو دیٹ اسٹرینج. اب اسلحی صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کے کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی فروخت پر پابندی ہوگی، تو یہ کس اسٹیج پر جا کر اس چیز کو کرب کیا جائے گا؟ ٹرانسفر جب ہو رہی ہوں گی چیزیں جب، کیونکہ بہت سارے لوگ کیش میں بھی چیزیں خرید لیتے ہیں، کیش پیمنٹ بھی کر لیتے ہیں، تو کس اسٹیج پر جا کر ان کو پکڑا جائے گا، پابندی ان پر آئی؟ تو اور ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، نئے اکاؤنٹس پہ ہوگا یا پرانے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس پہ بھی ہوگی پابندی؟ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے جو اس وقت ہیں بہت سے ایسے لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ سکتے، جیسے بے نظیر انکم پروگرام کے بینیفیشریز ہیں، اگر ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے بینکنگ میں، تو ان کے لیے جو راست اکاؤنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ پیمنٹ جس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ مہینے میں صرف اتنا کیش آ سکتا ہے، اس طرح کے اکاؤنٹ متعارف کرائے جائیں گے. سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں فرق ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس میں سے ہو رہے ہوتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ اپنی سیونگز رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ جو بات ہو رہی ہے وہ سیونگ اکاؤنٹس کی جا رہی ہے. اکانومی کو بالکل یعنی ایک ہو سکتا ہے کہ سینئر سٹیزن ہو جن کے بچے پاکستان سے باہر ہیں، وہ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں. اب چونکہ ان کی ریگولر انکم نہیں، لیکن ان کو گاڑی کے لیے پیسے بھیجے گئے یا ان کو گھر کے لیے پیسے بھیجے گئے، تو اس طرح کے ایگزمپشن جو ہیں وہ بہرحال اس میں موجود ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں تو آپ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکیں گے. جو اصل اس میں کرنے والی جو ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں، یعنی اتنا بنا دیں کہ ایک خاص حد سے اوپر بینک انسٹرومنٹ کے بغیر آپ کی جو ہے کوئی ٹرانزیکشن ہو ہی نہ پائے، اس کی کوئی بھی لمٹ جو ہے وہ رکھ دی جائے. ظاہر ہے کہ اگر اس لمٹ سے اوپر جاؤں تو پھر وہاں پہ ٹیکس نیٹ میں ہونا ضروری ہو، یا اگر میں اس وقت پروف پیش کرتا ہوں کہ یہ مجھے کسی عزیز نے پیسے دیے گاڑی خریدنے کے لیے، تو پھر اس عزیز کا ٹیکس نیٹ نمبر اور باقی تمام چیزیں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. تو یہ ایک ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے دوست ہمارے کانوں میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ انڈے والے برگر میں پتہ نہیں کیا وہ انڈا نہیں ملے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فرائیڈ چکن کھائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کیچپ نہیں ملے گا، بریانی کے ساتھ رائتا نہیں ملے گا، سلاد نہیں ملے گا، اور بوٹی بھی نہیں ملے گی. پہلی اسٹیج میں رائتا نہیں ملے گا، اگلی اسٹیج میں بوٹی نہیں ملے گی، اور مرچیں زیادہ ڈالیں گے. اور کیا کیا ہو رہا ہے، صحت کے لیے اچھا ہے نا، کھائیں ہے نا. اور امرود اگر کہیں سے مارکیٹ سے لے کے کھائیں گے تو اس کے ساتھ نمک نہیں ملے گا. چلیں اشفاق تو بولتے رہیں گے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی لاہور میں زبردست کام ہوا ہے. وہ کیا لاہور میں زبردست کام ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا پہلا اسموگ ٹاور جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے، اور یہ تجرباتی طور پر ابھی اس کا جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اسموگ ٹاور بتاتی ہوں جی. اور یہ محمود بوٹی کے مقام پر نصب کیا گیا ہے. ادارہ ماحولیات کے مطابق 15 روز تک اسموگ ٹاور کا فیلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا. اچھا، دس از دا ٹاور. تجربہ کامیاب ہونے پر مزید اسموگ ٹاورز نصب کیے جائیں گے. تو جان لیتے پھر صدرہ خیاس ہمارے ساتھ. اچھا، میں سمجھ رہا تھا یہ ٹاور ہوگا گول سا لمبا سا، اور اس میں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے گا. میں نے اس کی پکچر ایکچوئل نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ تجرباتی فیز ہے، اور دور سے کوئی دیکھے گا تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دھواں نکل رہا ہے اس میں سے. اور صدرہ خیاس جی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹاور ہے یہ کیا کرے گا. پتہ چلے یہ بیچارہ خود ہی متاثر ہو جائے.
جی بالکل، لاہور میں جو ہے یہ اسموک ٹاور کا پہلا تجربہ کیا گیا ہے، اور بلکہ لاہور میں کیا پاکستان میں ہی یہ پہلا تجربہ، کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ ایئر کوالٹی کا مسئلہ آ رہا تھا، اسموک جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہوئی تھی. تو یہ محمود بوٹی کا مقام ہے جو کہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں پر ارد گرد زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری ہے، اور یہ جو ہے اسموک ٹاور یہاں پر لگایا گیا ہے جو کہ 50,000 کیوبک فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ صفائی کرے گا، ایئر کو فلٹر کرے گا. تو یہ 15 دن کا جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ اسی لیے انڈسٹریل زون میں لگا کب ہے یہ کل جو ہے وہ کل جو ہے یہ لگایا گیا ہے، اور ابھی 15 دن تک جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا کہ اس کی سراؤنڈنگ میں یہ کتنی ایئر کو جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مزید. سدرا آپ کو پتا ہے کیا کیا انہوں نے کیا یہ ہے کہ پہلے لاہور کا نمبر تھا چوتھا پانچواں، آج جو ہے وہ AQI میں لاہور کا نمبر ہے پہلا 252 کے ساتھ، اور آپ کے پیچھے ہمیں وہ ٹاور بمشکل دکھائی دے رہا ہے. یعنی کہ سارے زمانے کی جو فوگ ہے نا، اسموگ، وہ حملہ ور ہو گئی ہے بیچارے ٹاور کام شروع ہوا ہے ٹاور کا. تو وہ کہے گا ابھی تو میں آیا ہوں بھائی جان، ریلیکس کرنے دو، گھنٹے شروع ہوئے ابھی، آج ہی تم لوگ مجھ پہ ساری جو ہے. جی آج کیونکہ اسموک بھی ہے اور اسموک کے ساتھ ساتھ فوگ بھی ہے، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ لاہور پر اس وقت قابض ہوئی ہوئی ہیں. تو جو اسموک ہے وہ اسی لیے زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ فوگ بھی ہے، دسمبر چل رہا ہے، اور دسمبر کے ان دنوں میں بہت زیادہ فوگ بھی ہو جاتی ہے. تو ابھی یہ بیچارہ اسموک ٹاور لگایا تو گیا ہے، اپنی کیپیسٹی اس کی کم ہے، لیکن پھر بھی یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ کور کرے گا، اور یہ ٹیسٹنگ مراحل ہیں اس کے جو کہ 15 دن میں دیکھے جائیں گے کہ کیا اس کے مراحل. چلیں، تھینک یو سو مچ. اور یہ جو ٹاور ہے جی یہ بہت معصوم سا لگ رہا ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں یہ کیا رزلٹ دیتا ہے. اسموک تیرا ککھ نہ رہے. بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. صدف آپ کا بھی خیر مقدم، میرا خود کا بھی خیر مقدم، اور باقی ہماری ٹیم کا، ہمارے کیمرہ مین بھائی کا، سب کا، جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، سب کا خیر مقدم اور شکریہ. اچھا 10:03 یا 4 ہوا چاہتے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق. چکر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو دوسرے ملکوں کا ہوا کام نظر آتا ہے کہ جی فلاں ملک کیا کر رہا ہے اور فلاں ملک کیا کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں پہ، کچھ ملکوں پہ اسکروٹنی زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ملکوں کو کھلی بدماشی کی اجازت ہوتی ہے. ایسا ہی ایک کردار اس وقت نبھا رہا ہے اسرائیل. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسرائیل نے کس کس کو بخشا. اسرائیل نے، آپ دیکھیں کہ غزہ میں کیا حال کیا فلسطینیوں کے ساتھ، ان کو تباہ و برباد کر کے کھنڈر قبرستان بنا کے رکھ دیا. لبنان کے ساتھ کیا کیا، شام کے ساتھ کیا کیا، یمن کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے. کل یمن پر بھی بمباری ہوئی، اور وہاں پر آپ حوثی باغیوں کے نام پر وہاں پر انفراسٹرکچر تباہ کیا، شہریوں کو نشانہ بنایا. اور جو ویدر ہے، شدید سردی وہاں پڑتی ہے، اور اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ جو نوزائیدہ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ ٹھٹر کے جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ جو نمبرز ہیں جو ہمیں وہاں سے ڈیتھ ٹول ہمیں کبھی سامنے آتا ہے، تو اس پہ جب دنیا کی خاموشی ہم دیکھتے ہیں، جو عالمی ضمیر ہے اس کی خاموشی ہم دیکھتے ہیں، تو بڑی اچنبے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ تھوڑا سا بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے ان کی آواز آتی ہے، جو کہ آنی چاہیے. لیکن اسرائیل کچھ بھی کرتا رہے، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی آواز نہیں اٹھتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے دفاع کا حق ہے. 4 سے 5 ملکوں تک اس چھوٹے سے ملک نے اپنی جنگ کا دائرہ پھیلا دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے جہاں مرضی ہوتا ہے وہ اٹیک کر لیتا ہے. ایران تک پہ حملہ کیا تھا، پھر ایران کی جانب سے ریٹیلیشن کی گئی، لیکن اس سے ہٹ کے یمن، شام، پھر اس کے بعد لبنان. I fail to understand کہ یہ کسی کو نظر کیوں نہیں آتا. جرمنی میں حملہ ہوا، ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک میں، ساورن کنٹری میں نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پر انٹرنلی ہوا. اشفاق، جو وہاں کے میڈیا کا رول ہے، اتنا بائسڈ رول ہے. میڈیا کو اس حد تک جا کے کہ آنکھوں دیکھے ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، نمبر سامنے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہاں پکچر سامنے آ رہی ہیں، لیکن میڈیا بھی یہی آواز اٹھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اسرائیل کو اپنے حق کا دفاع ہے. تو پوری انسانیت کو ختم کر کے اپنے حق کا دفاع کریں گے، کیا کریں گے، یہ کوئی سوال ان سے نہیں پوچھتے. چلیں جی اب پاکستان کا رخ کر لیتے ہیں. پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج 27 دسمبر ہے، اور 27 دسمبر 2007 میں اگر ہم آپ کو لے جائیں تو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو منتخب ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کا اسیسینیشن ہوا تھا. آپ سوچیں امریکہ کتنا ایڈوانسڈ ہے، 250 سال ہو گئے ہیں وہاں پر امریکی حکومت کو بنے ہوئے، یہاں پر امریکہ کا آئین بنے ہوئے، لیکن وہاں پر آج تک امریکی
खातून सदर मुंतखब नहीं। अभी कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुई थी, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर 2 बार खातून वज़ीर आज़म बनी है जी। और फिर ये है कि ये एजाज़ उनको हासिल था और फिर उसके बाद बड़ी उनकी जिद्दोजहद रही, स्ट्रगल रही। अपने वालिद की वफात के बाद उनको जब तख्ते-ए-दार पर चढ़ाया गया उसके बाद जी उससे पहले से अपनी वालदा के साथ और उसके बाद खुद भी उन्होंने आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरीके से एक कमान संभाली और जिस तरीके से लीड किया, तो उसके बाद फिर 1990 से लेकर उनकी एक बतौर खातून प्राइम मिनिस्टर एक लेगेसी अलग से शुरू हुई। फिर उसके बाद उनको जिला वतन भी होना पड़ा, 2 बार वज़ीर आज़म रही, लेकिन टेन्योर पूरा नहीं हो सका। एक दफ़ा पहले और दूसरी दफ़ा अपने ही सदर फारूक लगारी साहब के हाथों जो पॉलिटिक्स थी ना उसमें हम वो भी अलग थी। आज अगर सोशल मीडिया होता है तो सदफ पता होता है उस वक्त का कि उस वक्त क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन आप ये देखें वो बहुत वेल रेड थी। आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनकी गुफ्तगू सुने, उन्हें जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उस पर बड़ा अबूर हासिल था। वो किसी भी मुल्क में जाकर पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट करती थी और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी लीडर से महरूम हो गए। मुझे लगता है कि अगर आज वो जिंदा होती तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का नक्शा ही तब्दील हुआ, डायनेमिक्स चेंज होते। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि 2005-6 में जब वो मीसाक़ जमहूरियत वाला मामला हुआ, मीसाक़ जमहूरियत के बाद से सोच चेंज हुई, साथ मिल के चलने का फैसला किया, लेकिन उस चीज़ को एक तरीके से धचका, बहुत बड़ा धचका पहुंचा और इररिपेयरेबल लॉस है। और वो जिस तरीके से किसी भी तहरीक को मोबिलाइज करती थी, अवाम को जो है वो साथ लेके चलती थी, लेकिन हमेशा उन्होंने, हमने देखा आइन की बात की है, पार्लियामेंट को उन्होंने अपनी ताकत बनाया, आइन पाकिस्तान की सुप्रीमेसी की बात की और फिर वो लेकर चलना जानती थी। लेकिन उनका सफ़र तमाम हुआ। पहले उन पर 18 अक्टूबर को जिस तरह से मैं एक बात कर रहा था कि उन पर अटैक हुआ जिसमें सैकड़ों कारकुनान उनके जाँ बहक हुए, उसके बाद फिर वहाँ पर कसर पूरी नहीं हुई तो रावलपिंडी के लियाकत बाग में जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, बम हमला भी हुआ, उन पर फायरिंग भी की गई। ये 27 दिसंबर के ये वो मनाजिर हैं दिल दहला देने वाले। और फिर उसके बाद जिस तरीके से क्राइम सीन को धो दिया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन भी हुई तो फिर भी पता नहीं चल सका। ये कहा गया कि जो जूते के निशान से जॉगर से पता भी चला गया, लेकिन एंड में जो कातिल असल में कौन थे उन तक नहीं पहुंच पाए अब तक। करें तो जिस तरह इंडिया में गांधी फैमिली है, इसी तरीके से भुट्टो फैमिली की जो पूरी हिस्ट्री है बड़ी ट्रैजिक रही है। शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का तो उनकी वालदा को बताया भी नहीं गया था। हाँ जी, तो ये क्योंकि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में थी। हाँ। और मतलब उनकी पहले तबीयत भी बहुत नासाज रही, एक अरसे तक वो हिस्ट्री रही और उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा। अपने बच्चों को एक एक करके, पहले अपने शौहर को, फिर उसके बाद अपने बच्चों को अपने सामने जाते देखा। शाहनवाज भुट्टो को जिस तरीके से जहर दिया गया था उनको, उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो का 90 ये मतलब 70 क्लिफ्टन के मुकाम पर जिस तरीके से एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, और वो भी एक आप ये देखिए कि अलग ही एक कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के भाई के साथ ये वाक़या और गड़ी खुदा बख्श वो मकाम है जो यहाँ पर हम देखते हैं कि भुट्टो फैमिली की आखिरी आराम गाह है। इस वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से आज का दिन में फातह खानी का सिलसिला जारी है। तो चलते हैं वहाँ पर, हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल मौजूद हैं। बाबू इकबाल, बताइएगा आज क्या बाकायदा पर स्केड्यूल है कि क्या क्या तकरीबात होंगी और कौन कौन सी शख्सियात अब तक यहाँ पहुँची हैं? शख्सियात के हवाले से अगर मैं कहूँ तो सदर आसिफ अली जरदारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, बिलावल भुट्टो जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, वज़ीर आला सिंध यहाँ पहुँच चुके हैं, KPK के गवर्नर यहाँ पहुँच चुके हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के वज़ीर आला पहुँच चुके हैं, पंजाब के गवर्नर यहाँ पहुँच चुके हैं, फरियाल टालपुर साहिबा यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी इनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्कर से ले कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर, वो सब के सब यहाँ पहुँच चुके हैं, नौदेरो हाउस में हैं। ये तो शख्स के हवाले से बताया। दूसरा असल जो है यहाँ कारकुन है, जो आज हमने देखा कि बड़ी काफ़ी सर्दी थी सुबह, लेकिन आज सुबह से ही जो है ना कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये 17वीं बरसी है, 16 साल के मुकाबले में ख़वातीन का जो है इस दफ़ा रश काफ़ी देखने में आ रहा है। और अभी से ही 10 बजे हैं तकरीबन 10:15, तो काफ़ी लोग जो है ना वो जलसे गाह में मौजूद हैं और वो अपनी जो लीडर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उससे अकीदत के लिए उसकी कब्र पे जाके कुल पढ़ रहे हैं, हाज़री दे रहे हैं।
اور ایک عجیب یہاں میلے کا سما لگا ہوا ہے، اور یہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قبلہ ہے۔ میں آپ کو گراؤنڈ دکھاؤں، اسٹیج دکھاؤں کہ اسٹیج بنا ہوا ہے، ابھی اسٹیج پہ کسی نے آمد شروع نہیں ہوئی ہے۔ 2 بجے پہلے مشاعرہ ہوگا جس میں بے نظیر صاحبہ کی شان میں جن لوگوں نے جو کچھ بھی لکھے ہیں قصیدے وہ یہاں عوام کو سنائے جائیں گے، اور اس کے بعد 4 بجے کے بعد پراپر جو ہے وہ جلسہ شروع ہوگا۔ اور یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے بڑی تعداد میں کیمپ لگے ہوئے ہیں جس میں لوگ جو ہے سردی سے بچنے کے لیے رات کو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لاہور سے جو اسپیشل ٹرین چلی، جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طریقے سے برسی ہوتی ہے، اینیورسری ہوتی ہے، تو یہاں پر باقاعدہ طور پر CEC کے اجلاس بھی پہلے ہوا کرتے تھے، بڑی تقاریر بھی یہاں سے کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کا سیاسی ایجنڈا بھی آگے واضح ہوتا تھا۔ تو یہاں پر اس بار اس حوالے سے آپ نے کہا کہ سرکردہ شخصیات بھی پہنچ رہی ہیں، صدر مملکت بھی یہاں پر پہنچے ہیں، تو کچھ ایسا ہوگا یہاں پر؟ دیکھیں وہ اجلاس جو باضابطہ نوٹیفیکیشن نکال کے وہ CEC کا کرتے ہیں نا، تو وہ تو ایسا اجلاس نہیں رکھا ہے، لیکن کل رات بھی انہوں نے اجلاس کیا تھا جس میں یہ سب لوگ ڈنر سے پہلے موجود تھے، اور اس میں صدر پاکستان اور بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، اور آج دوپہر میں بھی یہاں آنے سے پہلے لنچ پہ یہ سب موجود ہوں گے۔ تو تمام سیاسی گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ادھر اس غیر رسمی اس اجلاس میں جو ہے وہ تقریباً 4 صوبوں کے اور مرکزی رہنماؤں نے اپنے اپنے صوبوں کے حوالے سے، اپنے علاقوں کے حوالے سے سیاسی جو ہے وہ بریفنگ بھرپور نمونے سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف علی زرداری کو دی ہے۔ اس میں بہت سے پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں ڈسکس انہوں نے کیے ہیں، جس میں خاص طور پہ جو امریکہ کا آج جو بھی 2-3 دن سے جو ایک چل رہا ہے ٹیوب کا، اس موضوع پہ بھی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ 6 کینالیں نکالی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے مختلف علاقوں کے لیڈران نے جو ہے اپنے تحفظات چیئرمین صاحب کو اور صدر آصف علی زرداری کو بتائیں کہ عوام جو ہے۔ بابو اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی آج کیا کیا تقریر جو ہے اس میں باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، تو لیٹس سی جب یہ اسٹیج سے تقریر ہوں گی تو ہم دیکھیں گے۔ پھر چلیں جی بات کر لیتے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن صاحب، اس وقت ماشاءاللہ سینئر وزیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑا ایک مقام ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے بڑا سفر کیا ایک لحاظ سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اتنی سرکردہ رہنما لیڈر جو کہ جلا وطنی کے بعد واپس آ رہے ملک سے باہر جا کے تو لوگ مل لیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر آ کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ان کو گائیڈ لائنز دینا، ان کو ایک راہ دکھانا، ایک رستہ دکھانا، اور وہ پھر اس لیڈر سے محروم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے کمان سنبھالی اور جو واقعات اس دوران ہوئے تھے، 27 دسمبر کو جو حالات اور واقعات ہوئے تھے وہ ہمارے سامنے رہے۔ مطلب میں نے تو، آپ نے بھی آئی گیا اشفاق خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ آفس سے نکلتے ہوئے راستوں میں پھنس گئے تھے، کہیں تھوڑی دیر کو انہوں نے پناہ دی تھی، اور جس طریقے سے لوگ گھنٹوں بعد گھر پہنچے تھے، اور لوٹ مار راستے میں، جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا، گاڑیوں کو، لوگوں کو نکال کے گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی تھی، اس کے بعد واقعی میں اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جس وقت وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، یعنی کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ آئی ریممبر ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس اس وقت تھی جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے، پھر وہ وصیت سامنے آئی جس کے اندر بلاول زرداری صاحب کو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جانشین مقرر کیا گیا، اور انہوں نے پارٹی کی کمان سنبھالی۔ تو اس وقت بھی یہ پیپل ور اسکیپٹیکل کہ یہ نوجوان کس طریقے سے کمان سنبھال پائے گا، جس کا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے تعلق تو ہے لیکن اتنا معلومات نہیں ہے۔ لیکن پھر پہلی اسپیچ سے لے کے آج he has come as a statesman، مطلب ایک ان کے اندر ایک مطلب یہ ہے کہ، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ محترمہ کی شہادت کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا تھا، وہ آج تک پتہ چلے۔ آئی ہوپ کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے مزید بھی کچھ کرے گی۔ کتنے سوال ہیں صدف اس سے بہت سارے سوال جڑے ہوئے، کیونکہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو ایک دیا گیا تھا ایک مینڈیٹ، وہ کرمنل انویسٹیگیشن کا نہیں تھا، وہ بس محرکات کا پتہ کرنے کا تھا، تو اس کے تحقیق ہونی چاہیے تھی، پتہ چلنا چاہیے۔ اچھا جی، نئے سال کی آمد ہے صدف عبدالجبار، اور ایسے میں پاکستان اور PIA کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے
کہ یورپی یونین نے تقریباً 4.5 سال سے PIA پر جو عائد پابندی تھی اس کو اٹھا لیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ فلائی نہیں کر سکتے تھے بیکاز ہمارے جو سیفٹی ایشوز تھے اور ہمارے جو طریقہ کار تھے نہیں, جو 4.5 سال پہلے سابق وفاقی وزیر ہوابازی سرور خان نے پائلٹس کی لائسنس سے متعلق جو بیان دے دیا تھا, اس کے بعد سے یورپ اور برطانیہ نے PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی, یعنی جو روٹس تھے ان پر پابندی عائد کری ہوئی تھی. اب اس کو اس وجہ سے ہمیں اربوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑا. بات کر لیتے ہیں صلاح الدین سے, ہمارے نمائندے موجود ہیں, کہ یہ اب 2025 میں کتنا مؤثر ثابت ہوگا یہ سال PIA کے لیے. تو صلاح الدین بتائیے گا ذرا ڈیٹیل, روٹ کھل گئے ہیں تو پاکستانیوں کو اس سے کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے اور PIA کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ یہ بڑی اچھی خبر نومبر کے وقت میں سامنے آئی تھی. یورپی سیفٹی ایجنسی کی جانب سے PIA پر سے پابندی ختم کر دی گئی ہے, جبکہ خاص طور پہ جو پیرس, یورپ اور برطانیہ میں پاکستانی رہنے والے ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے. چونکہ یہ براہ راست پروازیں پاکستان سے یورپ کے لیے آپریٹ ہوں گی. پہلے مرحلے میں PIA انتظامیہ کے جو CEO ہیں خرم مشتاق کی کاوشوں سے 10 جنوری کو پہلی پرواز جو ہے پیرس کے لیے آپریٹ کی جائے گی. ہفتے وار 2 پروازیں ہوں گی. اسلام آباد سے پیرس کے لیے پرواز روانہ ہوگی. اس میں بوئنگ 777 طیارہ آپریٹ کیے جا رہے ہیں. میری وہاں پیرس میں جو PIA کے جنرل سیلز ایجنسی ہے ملک وقار سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. پہلی پرواز کے خاصے انتظامات کیے جا رہے ہیں. استقبال کیا جائے گا پیرس ایئرپورٹ پر, اور جبکہ سفارت خانے کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب مسافروں کا شاندار استقبال ہوگا 4 سال بعد پہلی پرواز پیرس پہنچے گی. تو یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں جنوری کے فرسٹ ویک میں DFT ٹرانسپورٹ آف جو برطانیہ کی آڈٹ ٹیم ہے وہ آئے گی, وہ رسمی آڈٹ کرے گی. اس کے بعد فروری کے مڈ میں جو ہے برطانیہ کے لیے بھی براہ راست فلائٹ آپریشن شروع ہو جائے گا. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آف سیزن ہے, تو ایک تو PIA اس کو ہینڈل کس طرح سے کرے گا, دوسرا یہ خوشی کی لہر جو دوڑی ہے اس کے اندر مجھے یہ بتائیے گا کافی عوامل ہوتے ہیں. جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اپنی ایئر لائن سے محبت تو ہوتی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کا ٹکٹ زیادہ افورڈیبل ہے, کس کی سروس زیادہ بہتر ہے. اب تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور چھوٹی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا, مسابقت کتنی کر پائے گی قومی ایئر لائن؟ دیکھیں بالکل اس میں ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کرائے زیادہ نہ ہوں, اور چونکہ یہ آف سیزن ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ریلیف ہوگا جو پاکستان آنا چاہتے ہیں. براہ راست ان کو فلائٹ سروس میسر ہوگی کہ وہ براہ راست پروازوں کے ذریعے وہ پیرس پہنچ سکیں گے, پیرس سے پاکستان پہنچ سکیں گے. تو یہ خاصا مسافروں کو سہولت میسر ہوگی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ صلاح الدین, بہت شکریہ آپ کا. اور اچھی خبر ہے, لیکن ساتھ میں بیچ میں آپ کو یاد ہے کہ پرائیویٹائز بھی کیا جا رہا تھا, اس کے لیے بولی نہیں لگی تھی. 10 ارب کی لگ گئی تھی. اللہ اکبر. اور رقم کتنی چاہیے تھی ہمیں؟ رقم انہوں نے کوئی 86 پروجیکٹ کی تھی, 86 ارب یا 65 ارب کے قریب انہوں نے پروجیکٹ کی. بھائی ہماری قومی ایئر لائن ہے, مگر اس کو اگر جتنا مینج کر کے بہتر طریقے سے چلایا جائے تو یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے. جی سوال کیجیے. کیا ہم دوبارہ سے اس کو اب بولی سی لگ سکتی ہے, اب نئے روٹ کھلیں تو مے بی اٹ کوڈ میک ا ڈفرنس. قیمت میں جاؤ بھائی. ایک چیز بڑی زبردست ہمارے ساتھ, میرے خیال میں علیم خان صاحب یا پتہ نہیں کون ہمارے ساتھ لیڈرشپ, خیر وہ علیم خان صاحب تو پرائیویٹائزیشن کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں کون آ کے جس نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی بھی ایئر لائن بیچنی بھی ہو, کوئی بھی دکان بیچنی ہو, کوئی بھی چیز بیچنی ہو, تو پہلے آپ کو اس کنڈیشن میں تو لے کے آئیں کہ لوگ اس کو لینا چاہیں آپ سے. یہ زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب تھے نا, زبیر صاحب نے یہ چیز کہی تھی کہ بھائی اگر کوئی بھی چیز بیچنی ہو تو اس کو اچھا کر کے, اس کو اچھی شکل میں لا کے. جواب میں انہوں نے کہا تھا, جب علیم خان نے کہا تھا کہ بیچ رہی ہے تو اچھا کیوں کرے, میرا کام PIA کے اندر کچھ بہتری لانا نہیں تھا, میرا کام تھا جی پرائیویٹائزیشن کے سارے معاملات کو دیکھنا. تو اس پہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ آپ اس کو ایسی کنڈیشن میں, ظاہر ہے جب آپ اپنی گاڑی بھی بیچتے ہیں تو اس کو بہت سارا آپ بہتر کر کے, اس کی مینٹیننس کر کے پھر آپ گاڑی کو سامنے رکھتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں. آپ بھی ٹریول کرتی ہیں, میں بھی موقع مل جاتا ہے کبھی کبھار, ونس ان اے بلو مون, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتی ہیں نا کہ کس پرواز میں آپ کو ٹکٹ سستا پڑ رہا ہے, کس میں آرام زیادہ ہے, کس میں سروس ان کی اچھی, یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہیں نا ٹریولرز. لمبا سفر کرتے ہیں نا تو آپ سیفٹی میجرز بھی دیکھتے ہیں. ہاں, جب آپ زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر تھوڑے بہت پیسے زیادہ تھوڑے اور خرچ ہو جائیں, اس سے آپ کو اپنی سیفٹی محسوس ہو, تو لوگ اس کو بھی پریفر کرتے ہیں. بالکل, یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے. چلیں جی, اب کیا آ رہے ہیں ہم لوگ.
ہم بات کر رہے تھے پی آئی اے کے جو نئے روٹ کھل گئے ہیں یورپ کے لیے، لیکن ابھی برطانیہ کے لیے روٹ نہیں کھلے ہیں. ان کی ٹیم آئے گی میرے خیال میں آئی پاکستان. تھنک تمام ایئر لائنس پر پابندی جو عائد کر رکھی تھی وہ برطانیہ بھی اس میں شامل تھا، لیکن اب یورپ کے بعد ہو سکتا ہے برطانیہ بھی اس چیز کو کنسیڈر کرے. تو بات کر لیتے ہیں ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. عبداللہ حفیظ صاحب، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. 10 جنوری کو پی آئی اے کی پہلی پرواز پیرس جا رہی ہے. کانگریچولیشن. پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ پابندی لگی، اس کی وجہ سب کے سامنے، پابندی ہٹنے کے لیے کیا ہٹوانے کے لیے کیا کوششیں کی گئیں، اور آپ کے سمجھ سے کس وجہ سے یہ فیصلہ بھی یورپ کی جانب سے کیا گیا کہ جی روٹ کھول دیے جائیں؟ جی حفیظ صاحب. کین یو ہیئر اس عبداللہ صاحب؟ عبدالحفیظ صاحب چلے جی لائن کنیکٹ کریں گے. جی عبداللہ صاحب کین یو ہیئر می؟ چلیں جی فون کنیکٹ کر کے دیکھیں جی، تاکہ ہم عبداللہ حفیظ صاحب سے بات کر سکیں اور ان سے جان سکیں کہ بھائی آخر ایسا کیا کیا ہم نے کہ جس کی وجہ سے 4.5 سال بعد، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب ایک دفعہ آپ کے بارے میں ایک امپریشن بن جائے، اور خاص طور پر کسی ایئر لائن کے بارے میں، اور اس کے بعد اس امپریشن کو زائل کرنا اور پھر دوبارہ سے وہ روٹ کھلوانا، اٹس اے لاٹ آف ہارڈ ورک. اور ایسے میں کہ جب یہ پی آئی اے خسارے میں بھی جا رہی ہو تو بہت سارے ایشوز ہیں جو اس سے متعلق ہیں. کیا اسٹیٹس ہے؟ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ حفیظ صاحب کین یو ہیئر اس؟ عبداللہ حفیظ صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک بالکل ٹھیک؟ نہیں، آئی گیس وہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب ہمارے ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے کیوں بات کریں؟ سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. آئی گیس ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، ٹیکنیکل ایشوز ہیں. چلیں خیر، لیکن آئی ہوپ کہ اب برطانیہ بھی جو ہے اس پر غور کرے گا. اور مجھے نہیں معلوم بولی کا اسٹیٹس کیا ہے جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی. پہلے چلنے تو دیں، 2-3 فلائٹیں جانے دیں، پھر انشاءاللہ ہمارا تشخص بحال ہوگا، پھر اس کے بعد ہم نے تشخص کے آپ نے خے پہ کتنا زور دیا. تشخص. چلے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ونس اگین چلیں تو بات کر لیتے ہیں پی آئی اے کے جو نئے روٹس کھل گئے ہیں جو کہ پیرس کے لیے ہیں، اور پہلی فلائٹ جو ہے وہ پیرس جائے گی جو کہ 10 جنوری کو ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ. تھینک یو سو مچ حفیظ صاحب جوائن کرنے کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کیا وجوہات ہوئی تھی، پابندی لگ گئی تھی، کیا وجوہات ہیں پابندی ہٹ گئی ہے؟ ایسا یہ ہمارے لیے زیادہ سرپرائز ہے. پی آئی اے نے کیا کیا ایسا؟ بڑا کوئی کوسٹر کوسچن ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں پابندی لگنے کی اگر آپ کو وجہ پتہ ہے تو ہٹنے کی وجہ بھی ڈیفینیٹلی وہی ہے جو خدشات ان کے تھے پائلٹ لائسنس والے معاملے کے اوپر، جو ان کی اپریہینشنس تھیں پاکستان میں شہری ہوا بازی یا سول ایویشن کی اوور سائٹ کیپیبلٹی کے اوپر، وہ کنسرنس ان کے ایونچولی دور کیے گئے. اس کے لیے انہوں نے لاتعداد ہمارے آڈٹ کیے، انہوں نے اپنی کمپلائنسز ڈفرینٹ طریقے سے چیک کی. ان کے بہت سخت قسم کے اسٹرنجنٹ ان کی ریگولیشن تھی، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے، جب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ کی آپریشن چل رہا ہوتا ہے تو چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب پابندی لگ جائے یا جب اس طرح کا کوئی سخت ڈسیزن لیا جائے تو اس کے بعد جو ریگولیشن ہے اور اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے. جی جی. تو یہی ہوا، انہوں نے اپنی انفورسمنٹ انشور کرائی، ان کی جتنی اپریہنشن تھی انہوں نے کلیئر کی، اور 4.5 سال کی مدت کے بعد اور بہت زیادہ محنت کے بعد آخرکار پابندی کا خاتمہ ہوا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ایئر کرافٹ کون سے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو نئے کافی 777 تو ہے، لیکن 787 ڈریم لائنر اور نہ جانے کون کون سے A350s کافی کچھ آ گیا ہے. تو کیا ہم اس جانب بھی جائیں گے یا ہم اس کو دکان کو صحیح کر کے بیچنے کی طرف فوکس کریں گے؟ خیر یہ تو گورنمنٹ کا ہے، لیکن آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو کسٹمر ہمارے پاس سے چلا گیا، ظاہر ہے کہ آج کل لوگ اپنی ایئر لائن سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریٹس بھی اچھے ملیں، فلائٹ سیفٹی بھی اچھی ہو، کافی ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو واپس کس طریقے سے اپنی طرف راغب کریں گے آپ؟ اگین ویری گڈ کوشچن. میں ایک ایک ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ابھی تو جو آپ کا پاس 30 میں آلریڈی جہاز ہیں بوئنگ 777 جو ابھی بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہیں، بہت اچھے بہت اسٹیڈی ایئر کرافٹ ہیں، پوری دنیا میں فلائی کرتے ہیں. انہیں جہازوں سے جو پیرس کا آپریشن جو ہمارا 10 جنوری سے شروع ہو رہا ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا. جہاز کی رینوویشن ہم نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے. بالکل ہم نے اسپک اینڈ اسپین اس کی جو حالت ہے اس کی ہم نے اس کی کر دی ہے. ساتھ اس میں ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کا ہم نے وہ بھی سسٹم اس کی پر انسٹال کیا ہے.
میل کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے, تو پروڈکٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. جو جہاز ہوگا وہ بالکل بہترین ہوگا. میں یہ آپ کو ترجمان کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے, میں نے خود اس کا وٹنس ہوں, تو میں اس حساب سے میں آپ کو انشور کرا رہا ہوں کہ بالکل کمپیریبل پروڈکٹ ہے دنیا کی کسی بھی ایئر لائن سے. جو سوال کا دوسرا پہلو تھا آپ کا کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے یا وہ لوگ جو کہ دوسری ایئر لائنوں کے اوپر انفارچونیٹلی ان کو جانا پڑا ہماری پابندی کے باعث. دیکھیں قومی ایئر لائن سے محبت اپنی جگہ کے اوپر, پاکستان سے محبت اپنی جگہ کے اوپر, لیکن لوگ اب ویلیو فار منی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کو کنوینئنس, ان کو ایک اچھی سروس مہیا ہو. یہ ہے کہ بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں, جس کے اندر سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے لے کے جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی گلف کیریئر کے تھرو یا آپ وایا پوائنٹ ایون آپ استنبول کے تھرو بھی جائیں تو آپ کی یہی پیرس کی فلائٹ 11-12 گھنٹے کے اوپر ہوتی ہے, اور درمیان میں آپ کو 2-3 گھنٹے کا لے اوور ہوتا ہے, اور 2-3 کلومیٹر آپ کو چلنا بھی پڑتا ہے ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل یا ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ پہ. کیا ہے کہ جہاز کے اوپر آپ 7-7.25 گھنٹے کے اندر آپ یہاں سے بیٹھیں گے اور وہاں پہ جا کے پہنچیں گے. جس طرح لاسٹ ٹائم آپ ہی کے شو کے اوپر ہم نے بولا تھا کہ ناشتہ آپ اپنے گھر پہ کریں اور دوپہر کا کھانا آپ پیرس میں کھائیں, تو اس سے زیادہ کنوینئنٹ پروڈکٹ ہو نہیں سکتا. نمبر 2 یہ کہ پرائز بہت اچھی متعارف کروائی ہے. 1,65,000 روپے کا میرے خیال میں ریٹرن ٹکٹ ہے جو کہ ہمارا شروع ہو رہا ہے, جو کہ انبیٹیبل ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے جو ہائی سیزن کے جو فیئر ہیں وہ 70-80 ہزار روپے چل رہا ہے, تو اس حساب سے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو فیئر ہے. اور نمبر 3 یہ کہ دیکھیں سروس کے اوپر بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور یہی منصوبہ ہے کہ آپ کو اگر جہاز کے اندر اچھا کھانا مل رہا ہے, آپ کو بہت کرٹیس کرو مل رہا ہے جو کہ آپ کی کنبے کے, آپ کی بزرگوں کا خیال کرے, اور ساتھ اگر آپ کو جہاز میں کمپیریبل انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے تو وائی ناٹ. یعنی ان پرائز, ڈائریکٹ کنیکشن اور ایک اچھے پروڈکٹ کے ساتھ میرے خیال میں یہ نو برینر ہے کہ آپ بالکل زبردست قومی ایئر لائن کا انتخاب کریں. چلیں زبردست. شفیع صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر وی ہوپ کہ 2025 اچھا ایئر ثابت ہو. آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے. آج دنیا عالمی وبا کی تیاری کا دن منا رہی ہے, وبا سے پہلے اس سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے, اس کا دن منایا جا رہا ہے. کافی ساری چیزیں جی, اینڈیمک ہوتا ہے, پینڈیمک ہوتا ہے, مطلب کافی سارے اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں. آپ کو یاد ہے 2020, اب تو 5 سال ہو جائیں گے 2025 میں, لیکن 4 سال پہلے I remember فروری میں صدف پہلے تو خبریں آنا شروع ہوئی تھی, فروری میں پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا. اتنی جلدی 5 سال گزر گئے بھائی, کیا ہو گیا. کووڈ-19 آیا تھا تو اس وقت سب پینک کر گئے, سڑکیں پہ سناٹا, پھر لوگوں کا جو سچویشن تھی, دنیا بھر میں ہلاکتیں, پھر ویکسین کا بننا. تو آج جو ہے وہ اس طریقے سے یہ دن منایا جا رہا ہے. اور آپ یہ سوچیے کہ ویکسینز اتنی جلدی بنی تھی, ورنہ نارملی کلینکل ٹرائلز میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے, کافی ٹائم لگ جاتے ہیں اور کافی ٹائم کے بعد ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سعید خان صاحب, جو اس زمانے سے یعنی کہ کووڈ کے زمانے سے ہمیں وقت دیتے آ رہے ہیں. تو سعید صاحب آپ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جوان ہوتے جا رہے ہیں. کیوریس کیس آف سعید احمد خان صاحب. وعلیکم السلام. جس طرح آپ نے کہا کہ وبا کی تیاری کرنی چاہیے, تو اس لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ تیار رہیں. ڈاکٹر سعید صاحب یہ نظر لگا دی ہے کسی نے آپ کو, لیکن مائک آپ کا تھوڑا سیٹ کرنا پڑے گا, تو ہم بلواتے ہیں جی کسی کو آ کے, جی کائنڈلی کا مائک دیکھ لیں. اسٹاف کو بلواتے ہیں اور پھر آپ کی آواز کنیکٹ کرواتے ہیں ناظرین سے. کووڈ کی میموریز تھوڑا سا تازہ کرتے ہیں. کووڈ میں یہ ہوا کہ اچھا ہم اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اس طرح کی وبا نہیں آئیں گی. آپ کو یاد ہے 1908 میں غالباً اسپینش فلو آیا تھا, جس سے بتایا جا رہا تھا سینکڑوں اموات ہوئی تھی, اور اس وقت کی جب آپ پکچرز دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی منظر دکھتے ہیں جس میں لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں, ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. جب کووڈ آیا تھا کہ اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم یہ میوٹیٹ ہو کر اس کی جو اسٹرینز بنے گی, یہ آہستہ آہستہ پھر قابل برداشت ہو جائے گا یہ لوگوں کے لیے. سعید احمد خان صاحب, سر آپ فرمائیے. جی, جس طرح آپ نے بتایا کہ اسپینش فلو آیا تھا 1918 میں, اور ایک سال میں 50 ملین لوگوں کی اموات ہوئی تھی, اور وقت گزرنے کے ساتھ تقریباً 100 ملین کی تعداد بڑھ گئی. کووڈ جب آیا ابھی آپ 5 سال ہو گئے جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو اس میں 2-4 چیزیں بہت اہم تھی کہ جو تیاری کی نسبت کے ویکسین کی نے بہت اہم رول پلے کیا, اور اموات کافی ہوئی. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں پچھلے پینڈیمک سے, تو اس میں تقریباً 7 ملین ورلڈ وائڈ اموات ہوئی کمپیریزن ٹو 100 ملین, اور ابھی یہ 7 ملین. تو کافی تعداد زیادہ تھی, لیکن بنسبت پچھلے پینڈیمک کے بہت کم تھی. لیکن سعید صاحب ہم نے سیکھا کیا؟ اب فرض کریں اس وقت ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے جی اب تو بڑی ترقی ہو گئی ہے میڈیکل سائنس کی, اب بڑی آسانی سے نمٹ لیں گے, کوئی بھی وبا آئے گی. پہلی بات تو آئے گی نہیں,
جو بل گیٹس ہیں وہ پھر سے اس بات کے اشارے دے رہے ہیں کہ پھر سے اس طرح کا کوئی جو ہے ایپیڈیمک پینڈیمک آ سکتا ہے. تو تیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل وبا آنا بند نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. جب تک انسان رہے گا تو جراثیم آس پاس سے ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے زیادہ تر جو وبائیں ہیں وہ اینیمل سے آتی ہیں. 80% جو ہمارے امراض ہیں ہیومن کے وہ اینیمل سورس زوٹک انفیکشن تو لیبارٹریز پہ ریسرچ ہوتا ہے. اور یا ویسے ہی بھی اس طرح جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, جن اینیمل سے ہمارا کانٹیکٹ ہونا نہیں تھا ہم کلوز کانٹیکٹ میں آئے تو وہاں سے وہ اینیمل سے وائرسز آ رہے ہیں. اور یہ وبا تو ہماری تیاری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک تو پریونشن پہ ذرا فوکس کریں کہ یہ جتنی بھی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس میں ہم کانٹیکٹ کو منیمائز کریں اپنا. پھر اپنے صحت پہ توجہ دیں. اپنا امیون سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ ویک ہوتا چلا جا رہا ہے. جتنی زیادہ جو ہم غذائی جو ہماری اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو امیون سسٹم ویک ہو رہا ہے. پھر ویکسین پہ فوکس. جس طرح اب US میں ایک اور وبا کی تیاری ہو رہی ہے H5N1 یا برڈ فلو جو ہے یہ صرف برڈز میں ہوتا تھا, پھر یہ کیٹلز میں آیا اور اب تقریباً 100-150 کیسز اس کے ہیومن میں ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں H5N1 کے. سارے ایسے ہیں H1N1 پھر H5N1. تو اس کی ابھی پریڈکشن ہو رہی ہے کہ اس پہ تیاری اور وہ آلریڈی کر رہے ہیں. اب وہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح تیاری کرنی چاہیے کہ سرویلنس ہو, ہم باقاعدہ وقت سے پہلے اس کی ڈیٹیکشن ہو, پریونشن ہو. سرویلنس میں ہے کہ جس طرح برڈز میں ہے اس کی ڈیٹیکشن ہو کہ ہم کا سورس اس کا اینیمل ہے تو اینیمل بجائے کہ ہیومن میں پہلے آئے. ہمیں یہ تو بہت آپ لارج اسکیل کی بات کر رہے ہیں نا. ہم ایئرپورٹ پہ کیا کر سکتے ہیں, ہم سالانہ کیا ٹیسٹ ایسے کروا سکتے ہیں, ماسک پہن کے رہیں, کیا کریں؟ اس وقت جو ہمارے پاس کافی اچھا سسٹم ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, NIH ہے, تو یہ آلریڈی اس پہ اسٹیپ لے رہی ہے. جو وبا میں نے ذکر کیا اس کے آلریڈی ڈاؤ یونیورسٹی میں بھی اس وقت پبلک ہیلتھ لیب اسٹیبلش ہے تو وہ ہم روٹین سرویلنس کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ تب مطلب ضروری ہوگا کہ جب کیسز آنے شروع ہو جائیں گے, لیکن اس وقت وہ سائلنٹلی اپنے سرویلنس کر رہے ہیں اور ڈیٹیکشن کر رہے ہیں. تو اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے. صحیح صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا جتنی بھی ہمارے پاس قابل استعمال ویکسینز ہیں ان کے بننے میں وقت لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروسیجر ہے کہ اس کے پہلے اینیمل ٹرائلز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہیومن ٹرائلز بھی ریسز کے حساب سے ہوتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کاکیشنز پہ اتنے نہ ہو, ایشینز پہ زیادہ اس کا اثر ہو, افریکنز پہ کم ہو. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اس میں سال نون لگتے ہیں. یہ جب کووڈ کی ویکسین آئی تھی فوراً ہی تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں اٹھا تھا کہ یہ وداؤٹ ٹرائل آ گئی ہے, اس کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے سائڈ افیکٹس کیا ہوں, اثرات کیا ہوں؟ دیکھیں ایک چیز کا فائدہ اور نقصان ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اسپینش فلو میں کتنا نقصان ہوا تھا اور کووڈ میں کم نقصان ہو, تو اس کا جو میجر افیکٹ ہے وہ ویکسین ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ اس کے نقصانات ہوں گے لیکن اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ تھا. تو بینیفٹس ورسز رسک جو ہے اس کو ہم دیکھیں, اور یہ ایسے جلدی نہیں آئی تھی. آپ ایک سال لگا, اس سال بھی لگے تھے, اور دوسرا اس کے ٹرائل کیونکہ یہ mRNA ویکسین ہے تو اس کے ٹرائل آلریڈی ہو چکے تھے. امریکہ میں تو دوسرے بڑی کنٹروورشل صورتحال بن گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت سارے اس ویکسین کی وجہ سے ایشوز ہونے شروع ہوتے ہیں. وہاں پہ وائسز کافی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتے ہیں. وہاں پہ لوگ آزادی اظہار کا وہاں کافی لوگ ویکسین نہیں لگاتے. امریکہ میں بہت سارے جو 9 بیسک ویکسین ہے اس کے خلاف بھی لوگ کافی کمپین چلاتے ہیں. تو امریکن جو سوسائٹی ہے وہ کافی اوپن ہے اور وہ پورا مطلب اپنا رائٹ رکھتے ہیں کہ اس کو ویکسین نہیں لگاتے. لیکن اگر ہم جس طرح میں کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ اس پہ ہماری سوسائٹی میں تو لازمی ویکسین اس لیے ضروری ہے کہ بے تحاشا بیماریاں ہیں. اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو پریونشن کے اور ہمارے پاس چوائسیز بہت کم ہیں. یا تو سوسائٹی ایسے کلین اور کلیئر ہو کہ آپ کی آب و ہوا صحیح ہو, صاف ستھرا ماحول ہو, اتنی کنجیشن نہ ہو, تو اس میں تو آپ کے پاس چوائسیز ہو سکتے ہیں. لیکن ویسے ایک بات یہ کہ میں تو سوچ رہا تھا میں بھی چل کے کیمپین چلاؤں ویکسین کے اگینسٹ. کیوں بھائی آئی گاٹ ویکسینیٹڈ ان سپٹمبر, انفلوئنزا, نام نہیں لوں گا کس کمپنی کی تھی, لیکن اس کے بعد سے میں 2 دفعہ بھی نزلے زکام کا شکار ہو چکا ہوں. ہاں دیکھیں, حالانکہ ڈسپائٹ ٹیکنگ آل دی پریکاشنز یو نو سر. میں نے یہ سنا ہے جو فلو ویکسین ہے یہ آپ کو 40 to 60% جو ہے وہ آپ کو اثر کرتی ہے. باقی آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور وہ صرف ایک وائرس نہیں ہوتا, وہ کئی طرح کے وائرس. لیکن سیویرٹی نہیں ہوتی. میری تو آوازیں چینج ہو گئی. مجھے جو ہر ہفتے ہو جاتا تھا اس میں اتنی سیویرٹی نہیں. ہاں دیکھیں کافی اچھی ایگزامپل ہے. لیکن اس میں بہت ساری جو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ وائرس بہت جلدی چینج ہوتا رہتا ہے, میوٹیٹ ہوتا ہے. یہ RNA وائرس ہے تو اس میں بہت سارے فریم شفٹ اور چینجز آتی رہتی ہیں. دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ ملتی جلتی اور بہت سارے وائرسز ہیں. ریسپیریٹری جو وائرسز ہے اس کا کافی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. اگر آپ نے فلو کے اگینسٹ آپ کو فلو شاٹ لگا ہے اس سے خاص وائرسز کے اگینسٹ آپ کو پروٹیکشن ملی ہوگی, لیکن اس سے ملتے جلتے وائرس کے اگینسٹ آپ آج کل ویسے ان کے انفلوئنزا کی سب سے اچھی ویکسین ہے کون سی؟ ہمارے یہاں تو ویکسین کا بہت کم کلچر ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ ویکسین لگاتے نہیں ہیں. لیکن ایبٹ کی بھی آتی ہے. ہاں یہ اچھی کمپنیز کی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اپڈیٹڈ ورژن ہونا چاہیے. کیونکہ
अक्सरियत का पिछले साल का हमारे कैसे पास पता चले कि अपडेटेड वर्जन वो उसकी इसके बेस से आपको पता चलता है कि ये कब किस साल की ये वैक्सीन है और ये कितने करंट ईयर की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये है कि अब जितना, क्योंकि ये वायरस आपस में मिक्स होते रहते हैं, तो अगर आपके पास लेटेस्ट वैक्सीन अवेलेबल है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और 100% फिर भी श्योर नहीं, क्योंकि मिलते जुलते वायरसेस बहुत सारे फैल रहे हैं। तो इसलिए हमें इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि खुद प्रिवेंशन पे फोकस करें, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, और गवर्नमेंट लेवल पे बड़े पैमाने पे सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए कि अलार्म सिस्टम हो, बिफोर टाइम जो है वो पता चल जाए फौरी, ताकि वो कंटेनमेंट हो सके। और जहां कोविड ने इतना दुनिया भर में नुकसान किया था, पाकिस्तान उन ममालिक में से था जहां उतना नुकसान नहीं हुआ, और हम तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गए थे। हमने जो एक अच्छी आदत सीख ली थी कि बार बार हाथ धोना, हाथ को अच्छे से साफ करना, डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, हमने सीखी थी। ये सिर्फ हमने सीखी थी, वरना कारोबार आपको पता है दुकानें शटर खोल के हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए। मीडिया ने बहुत काम किया। इसी तरह हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन पे काम होना चाहिए कि हमने इंडिजिनस वैक्सीन बनाए ताकि जो शुकूक शुबात लोग हैं वो खत्म हो, दूर वैक्सीन हमारे यहाँ खुद बने। चलें जी, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और तो ये तो भाई हालात हैं। अब जरा तस्करा के दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमको जिनसे है वफा की उम्मीद वो नहीं जानते वफा क्या है, और हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो मिर्जा गालिब का आज दिन है, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, और मिर्जा गालिब ने उर्दू को इवॉल्व करने में, उर्दू को आगे बढ़ाने में जो कि उनकी आज यौम पैदाइश है 227वां, सो दुनिया भर में और जहाँ जहाँ ट्रांसलेशंस हुई हैं गालिब के बहुत फ़ैन हैं। कहते हैं जी हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो गालिब साहब जो हैं खुद भी उन्हें पता था कि वो कितने बड़े माया नाज़ शायर हैं। क्या उनके खुतूत देखें यार, गालिब साहब मतलब एक लेजेंडरी इंसान थे। ज़रा कुछ सुनवाइए जी। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मिर्ज़ा नौशा सिराजुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का आज यौम पैदाइश है, और उनके खुतूत आप पढ़िए, हम अपने 9th के मैट्रिक में पढ़ा करते थे। ऐसे उस वक्त इतना समझ नहीं आते थे, अब समझेंगे हम तो काफ़ी तो हमें। क्या आप देखिए कि कितने आर्टिकुलेट थे मिर्ज़ा नौशा, आमू से उनको मोहब्बत थी और शायरी से मोहब्बत थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अशफाक, जब आप 6 साल के थे तो आपकी क्या मेमोरीज हैं? मेरी कोई मेमोरीज नहीं है, क्योंकि मेमोरीज कोई ऐसी थी नहीं। ग्रास नहीं बने थे वो, ग्रास नहीं बने। हाँ, यस, मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था। मुझे उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू को कहा कि आपने ना ग्रीन कलर का ड्रेस बच्चे को पहना के आना है। अब पहन के आ गया, स्टेज पे आके उन्होंने कहा यहाँ लेट जाओ। ये क्या ग्रास नीचे पड़ी, कहते तुम घास हो। अब मैं भी घास का कीड़ा बन गया कि मैं उछलता रहता, ग्रीन ही था। अच्छा नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा वहाँ पर सुंडी भी होती है, अमेरिकन सुंडी थोड़ा सा हिलती जुलती तो रहती है। उन्होंने कहा नहीं तुम घास हो, तुम्हारा बस प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर मेरा टैलेंट मार दिया जालिमों ने। अब वहाँ पे टैलेंट मारा, अगर नहीं मारा होता तो फिर क्या होता। खैर जनाब, आज मैं यार भाई पे आके बदला ले रहा हूँ सबसे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बच्चे से जिनकी उम्र है 6 साल। जब भी मैंने 6 साल का हवाला दिया था, मोहम्मद इब्राहिम इनका नाम है। क्या बात है, ये आप मंजर देखें, ओहो आप भी देखिए। और इन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। हाल ही में इंफरादी तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन मार्शल आर्ट खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने किया क्या है ये बताइए। भाई बात यह है कि ये बड़ा ट्रिकी गेम है। आप ये देखें कि ये बोतलों के ढक्कन खोलना, इसके अंदर पावर के साथ साथ आपको वो चाहिए, बल्कि एक स्टेबिलिटी और एक टेक्निक चाहिए कि आपने यूं घुमा के उस ढक्कन को ऐसे खोलना है कि वो खुल जाए। और इब्राहिम ने क्या जबरदस्त तरीके से, उस वक्त हमसे हाथों से नहीं ढक्कन खुलते थे, बाबा ये खोल के थे। खैर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, इनकी पूरी फैमिली जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। मतलब उन्होंने जो मजीद एडिशन छापे हैं ना, पहले एक गिनीज बुक होती थी, अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो इन्हीं लोगों की वजह से। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। चले जी, मोहम्मद इब्राहिम मौजूद है, होनहार खिलाड़ी। उनके साथ उनके वालिद राशिद नसीम जो कई आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम, कैसे हैं आप? और अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप हमें आपकी मुस्कुराहट भी बड़ी प्यारी है। तो पहले बताइएगा कि कितने रिकॉर्ड पहले बना चुके हैं? 40। तो ये वैसे मुझे बताओ कि ये कैसे खोले ढक्कन? ये पाँव में क्या लगा हुआ था कि यूं घुमा के खोल देते थे? कैसे किया, कितनी प्रैक्टिस की इसकी?
बहुत दिन मुश्किल था, आसान था? बहुत मुश्किल था लेकिन कर लिया। और ये बाबा ने प्रैक्टिस करवाई आपको? हाँ। तो कितनी देर डांटते हैं बाबा प्रैक्टिस करवाते हुए कि नहीं डांटते, प्यार से सिखाते हैं, प्यार से समझाते हैं? अच्छा, तो जरा बाबा से पूछ लेते हैं भाई ये किसको फॉलो करते हैं ये, और क्या आप लोगों का टारगेट होता है कि अब कौन सा रिकॉर्ड? मतलब आप एडिशन खोल के बैठे रहते हैं कि अब ये तोड़ना है हमने? असल में देखें, आपने जैसे तारुफ में बता दिया कि पूरी फैमिली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो इब्राहिम भी सबको देखकर जो है वो बड़े हुए हैं। लाजमी बात है, इनसे जो बड़ी बहन है वो भी 7 साल की थी जब उन्होंने पहला अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था, तो उनको भी देख रहे हैं मार्शल आर्ट करते हुए, फिर मुझे भी देख रहे हैं मुसलसल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हुए। तो फिर हमने एक सडनली, वैसे ही मैं एक रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा था तो मेरे जहन में एक ऐसे ही आया सडनली, और मैंने कहा कि इब्राहिम से ट्राई करवाते हैं। तो इब्राहिम ने 2-3 मरतबा बताने के बाद ही जो है वो बॉटल कैप को बड़ा आसानी के साथ जो है वो मतलब खोला। मैंने कहा इसमें ट्रिक चाहिए होती है। बिल्कुल, इसमें पावर नहीं बल्कि इसमें, हाँ, इसमें बेसिकली देखिए 3 चीजें हैं ना। एक तो आपका फोकस है कि बार बार आपको एक जगह से दूसरी प्रिसीजन पे शिफ्ट होना है, फिर उसके बाद आपका बैलेंस है, और फिर आपकी टारगेट है कि आपको प्रॉपर तरीके से टारगेट आपको एक ही जगह पे मारना है, और उसके बाद बॉटल कैप का जो ढक्कन फुल स्क्रू हुआ है उसको आपने ओपन करना है। और फिर वो एक लंबा प्रोसेस है, एक बॉटल का ढक्कन पूरा स्क्रू करके आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखाना है, पूरी वीडियोस बनानी है कैमरे से। मैंने इसको 3 टाइम पे मैं इसको ट्रेनिंग करा रहा था, लेकिन बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से लेके चल रहा था। जैसे सुबह जब ये स्कूल जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो यार आ जाओ 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, आधा घंटा प्रैक्टिस करा दी। फिर जब ये स्कूल से आ गए तो उसके बाद थोड़ी बहुत खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट दे लिया, फिर उसके बाद के अंदर होता क्या है ट्रेनिंग करवा ली। आपको कहीं जाना पड़ता है या गिनीज वो रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं वो घर पे आके ये सारा? नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम इनकी वीडियोस वगैरह हम लोग बनाते हैं। जी हाँ, उससे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इजाजतनामा लेना पड़ता है, गाइडलाइंस आती हैं, उस रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, वो हमने पहले इसकी हमने करवाई, और उसके बाद फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें बकायदा गाइडलाइंस भेजी। गाइडलाइंस भेजने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा, उसके बाद फिर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की शराइत के मुताबिक वो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के बाद जो है वो हमने इंग्लैंड भिजवाया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड देते हैं क्या इस तरह? जी हाँ, सर्टिफिकेट जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी उसका होता है? नहीं, उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई आपको वैसे कोई बेनिफिट नहीं देता है। ये तो बेसिकली हमारी हुकूमत का काम होता है कि आपको बेनिफिट दें या कोई आपको प्राइज दें या जो भी होता है। लेकिन इब्राहिम, आप ये बताएं कि अब आप क्या करना चाहते हैं? आगे क्या करना है इब्राहिम ने? हॉकी कोकोनट तोड़ना। हॉकी कोकोनट कह रहे हैं वो कोकोनट तोड़ूंगा हाथ से। हाथ से या सर से? हाथ से ही तोड़िएगा, सर से नहीं तोड़िएगा। ये कोकोनट्स वगैरह के मैंने कुछ रिकॉर्ड बनाए हुए, वॉल्स ब्रेकिंग के रिकॉर्ड बनाए, तो वो ये ज्यादा देखते हैं ना, तो इनको बड़ा शौक है, बोलते हैं बाबा मैं कब तोड़ूंगा कोकोनट। गिनीज रिकॉर्ड वाले अपनी ईमेल खोल के बैठे रहते होंगे आपके चक्कर में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 125 इंडिविजुअल मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ पूरी दुनिया में। मार्शल आर्ट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इस वक्त आलमी रिकॉर्ड्स हैं, तो मेरा फोकस यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करूँ। सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, मेरे 16 शागिर्द अलग से हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो पाकिस्तान के इनाम आने इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इब्राहिम, थैंक यू इब्राहिम, थैंक सो मच। आप हमारे शो में आए, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब हमारे। चले जी, मैं भी रिकॉर्ड बना रहा हूँ, बैक टू बैक 2 हफ्ते में मुसलसल 2 बार फ्लू का शिकार होना। मैं बचत करूँ अपनी, जरा मैं इजाजत चाह रही हूँ। मैं आपकी तरफ मुड़ के चीखूंगा। बिल्कुल नहीं, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।